अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड मेरी तो गुड इवनिंग है, आपकी गुड मॉर्निंग। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम एक बार फिर से अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेस्पेक्टेबल मेंबर, सोशल एक्टिविस्ट, और अल्लाह ताला ने उनको कितने ओहदे दे रखे हैं वो तो मुझे भी याद नहीं रहेगा। बहरहाल अफ़ाफ मैम का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, ग्रुप में उनको वेलकम कहते हैं। और आज का जो टॉपिक हम लोगों ने सेलेक्ट किया है वो जनता का एक कॉमन मैन का टॉपिक है, कॉमन इंसानों का टॉपिक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये सब लोग जानते हैं कि डिफरेंट मुल्कों में शायद सदियों से, हजारों साल से बेटियों के साथ भेदभाव होता हुआ चला आ रहा है। दूसरी तरफ से मैं अगर यही पैमाना, ये वो पैमाने हैं जिनकी हम बात करते हैं जब हम किसी चीज़ को जज करते हैं, तो हम इन चीज़ों से देखते हैं। समाजी जो काम होते हैं उनके ये पैमाने हैं। जिस तरह बाकी हर मुआशरे में कोई ना कोई आपको नज़र आते हैं ना बैरोमीटर्स, तो हमारे यहाँ ऐसे होते हैं कि हम इस तरह परखते हैं कि वहाँ पे जहन साजी का काम किस पैमाने पे हो रहा है। आ, इंसानी मुआशरे जो हैं कभी भी परफेक्ट नहीं होते। कहीं का भी इंसानी मुआशरा हो, कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि इंसान हमेशा से अपनी गलतियों से सीखता आया है, करता है और सीखता है बेहतर आगे। तो इंसान है ही जब गलती का पुतला, तो हम परफेक्शन की तो बात ही यहाँ नहीं कर रहे। हाँ, हमेशा बात होती है बेहतरी की। बेहतरी के ये पैमाने हैं कि कहाँ पे कितना वर्क हो रहा है। हमारे यहाँ इस तरह के मामलात जो हैं, अभी हम बिल्कुल ज़ीरो पे खड़े हैं। हमारे यहाँ इन पे बात करना भी मुहाल है। जब बात करते हैं तो आपकी ज़ुबानें बंद कर दी जाती हैं, आपको चुप कराया जाता है, क्योंकि ये चीज़ें फहाशी के ज़ुमरे में आती हैं जो औरतों से रिलेटेड है। जिस तरह अब आपको बुनियादी देखूं, आप लड़कियों के मसाइल देख लें, बच्चियों के, कि बच्चियां पैदा होते ही जो हैं वो बहुत सी बड़ी तादाद ऐसी बच्चियों की है जो पैदा होते ही जिनको एबॉर्शन कर दिए जाते हैं, या पेट, माँ के पेट के अंदर ही जिनको एबॉर्ट कर दिया जाता है। पाकिस्तान में भी वो मसाइल है ना, जैसे इंडिया में है। लेकिन पाकिस्तान के मसाइल जो हैं उनका, लड़कियों के जो मसाइल हैं ये सदियों से चलते आ रहे हैं। और जो मेजर इशू है गो के आपको वर्बली बहुत सी बातें नज़र आती हैं जो मैन मेड सोसाइटीज़ जितनी हैं उनमें आपको बहुत से ऐसे भाषण नज़र आ जाते हैं जो बहुत बड़े बड़े नारे जिसे कहते हैं ना। जिस तरह आपको अमूमन अभी आपने ज़िक्र किया कि लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ, इसी तरह और भी बेशुमार नज़र आते हैं हमें हमारे माशरे में। लेकिन इससे मैं लड़की पढ़ाओ के हक़ में नहीं हूँ कि सिर्फ लड़की ही क्यों पढ़ाओ। मैं समझती हूँ दोनों बच्चों का पढ़ना ज़रूरी है, उनका हक़ है। तालीम जो है बुनियादी इंसानी हक़ होना चाहिए किसी भी मुआशरे में। अगर नहीं है तो हमें इस पे फोकस करना चाहिए। एज बीइंग ह्यूमन पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जिस भी मुआशरे का हम हिस्सा हैं, हमें इस चीज़ पे अपने मुआशरे से में स्ट्रगल करनी चाहिए कि हमें बतौर इंसान ये हक़ मिले कि हमारे तालीम हमारे हर बच्चे को हासिल हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, और दोनों में बराबर की सतह पे हासिल हो। लेकिन अमूमन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। ये ख्वाब हैं दीवाने के, समझ लें। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि मेजॉरिटी लोगों की समझती है लड़के ने बड़े होना है, उसने उम, मतलब आपका सहारा बनना है, लड़के को एक समझ। अब यही बात आज से 6 बरस पहले मैं पाकिस्तान गई हूँ, तो मुझे एक डिफरेंट ट्रेंड नज़र आया। गो के वो ज़रा थोड़ा सा एडवांस हो गया था, लेकिन वही माइंडसेट था कि रब्वा में ही, मैं अब यहाँ बात रब्वा की इसलिए कर रही हूँ कि मैं वहाँ के माहौल को जानती थी। गो के हू बहू यही माइंडसेट हर शहर का है, पूरे मुल्क का है, इंडिया का भी है। मैं आपको मिसाल इसलिए उसकी दे रही हूँ कि वो मेरी आंखों देखी बातें हैं, मैं इसलिए वहाँ की बात कर रही हूँ कि कोई इसको बाहर ना समझे, कोई इसको सिर्फ इसी को दुनिया ना समझे। कि वहाँ अब ये रिवाज था कि लड़कियाँ, जिस तरह आप समझें आपकी शादी, बच्ची की शादी जो है तय कर दी है, अगले बरस उसकी शादी है, तारीख मतलब आपको अंदाज़ा है कि आपकी बेटी का रिश्ता पक्का है, अब अगले बरस जो है इस मतलब सीज़न में उसकी शादी हो जानी है। तो आपको पहले ही हकीम निज़ाम जान की नरीना औलाद की जो कोर्स होता है बाकायदा 9-10 महीने का,
وہ مائیں جو ہیں اپنی بیٹیوں کو پہلے ہی دوائیاں لا کے وہ شادی سے پہلے ہی وہ کورس کروا دیتی ہیں، تاکہ بچیاں کھا کے ہی جائیں اگلے گھر میں، تاکہ جاتے ہی پہلا ان کو لڑکا دیں اور گھروں پہ راج کریں۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ آپ سوچیں ذرا یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ میں وہ بات نہیں کر رہی کہ جو بڑے ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کسی جاہل لوگوں کی، یا کہیں کہ ان پڑھ لوگ ہیں، پڑھا لکھا طبقہ نہیں۔ اس میں ہم اپنی شادی بیاہ کی آپ نارمل سی رسومات دیکھ لیں، اس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہی ہے جو انڈیا میں ہوتی ہے۔ آپ گھریلو معاملات میں بہت سی سوچیں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑے معاملات زندگی جو ہیں ہماری وہی سوچیں آتی ہیں جو وہاں سے آتی ہیں۔ تو بیسکلی میں اس لیے اس معاملے میں کسی بھی ملک کو، خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان کو الگ نہیں سمجھتی۔ آپ لوگ بھلے سیاسی تقسیم کرتے رہیں، میری نظر میں اس تقسیم کا کوئی معنی نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اگر میرے دادا انڈین تھے، انڈیا میں پیدا ہوئے تھے، ان کی جنم بھومی جو انڈیا تھی، میں پاکستان میں پیدا ہوئی، تو کیا ہوا؟ فرق کیا ہوا؟ میرا خون تو وہی ہے نا، انڈیا سے ہی آیا۔ تو میں اس چیز کو ڈیوائیڈ نہیں کرتی، کوئی دشمنی کی جو ہے نا گیم پلے نہیں کرتی اس معاملے میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں انڈیا کو میں اس لیے ہمیشہ الگ کرتی ہوں، پہلے بھی پروگرام میں نے یہ کہا تھا، ایک سوچوں کو الگ نہیں کرتی لیکن ان کے سماجی مسائل کو الگ ضرور کرتی ہوں۔ اس لیے کہ جب آپ سیاسی تقسیم کرتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے ہاں اس موضوع پہ کتنا کام ہوا ہے سماجی سطح پہ۔ تو ہمیں بے شمار کام نظر آتا ہے۔ ایک تو آپ کی پاپولیشن، ہماری ایک صوبے کی پاپولیشن جو ہے نا آپ کی، وہ ہمارے پورے پاکستان کے برابر ہے۔ پھر دوسری بات آتی ہے کہ سماجی کام، آپ ایچ اینڈ ایوری سٹیپ پہ گو کہ وہاں کے مسائل سیم ہیں لیکن اویئرنیس بہت ہے، وہاں پہ کام ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، اور پبلک بھی باقاعدہ شامل ہوتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے، آپ وہ عامر خان کا شو نکال لیں، ستیہ میو، کیا نام ہے، ستیہ میو اس طرح کے نام ہے، تو اس کا اتنا خوبصورت کام ہے، اور عورتوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر ابارشن کے جو مسائل ہیں، جو عورتوں پہ مظالم جو ہو رہے ہیں، بچیوں کے جو پڑھایا نہیں جاتا، بچیوں کے ساتھ جو جینڈر بیس پہ جو ڈفرینسز کیے جاتے ہیں معاشرے میں، یہ تمام مسائل جو ہیں وہ اس کے پروگرام کا خاصہ ہیں۔ اور اس قدر اس نے اویئرنیس پہ کمال کے پروگرام کیے ہیں کہ ایچ اینڈ ایوری آپ کے جو سٹی ہیں انڈیا کے، ان کے اس نے ریشو نکال کے وہاں پہ کس سال میں پاپولیشن تھی اور کن مسائل کی بنا پہ کتنی گھٹی، کتنی زیادہ ہوئی، مسائل کتنے بڑے، اس نے کھول کے ہر چیز سامنے رکھ کے پھر اس کے بعد حل تجویز کیے ہیں ہر پروگرام میں، کہ اس کا حل یہ ہم نکال رہے ہیں اور ہم اس سطح پہ کام کریں گے۔ اور وہ بڑا اعلیٰ پائے کا پروگرام ہے، ایک ویل نون جو ان کا سپر سٹار ہے، اس کے انڈر وہ جسے پبلک بہت پسند کرتی ہے، اس کا پبلک لیول پہ یہ سوشل ورک ہے۔ جی بالکل، آپ پوچھیں کویسچن، بالکل پوچھیں، آپ کو حاضر، آپ کو الاؤڈ ہے بات کرنا۔ دیکھیں میں پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں اور میں وہاں پلی بڑھی ہوں، ان مسائل کو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ جو بچیوں کے وہاں چلتے ہیں۔ میں نے اپنے ارد گرد کئی ایسی خواتین کو دیکھا ہے جن کو اسی طرح بچی پیدا ہوتے ہی ایک ماتم کا سماں ہوتا تھا، جن کے گھروں میں بچیاں زیادہ ہوتی تھیں ان کو باقاعدہ طعنے ملتے تھے، ان کا جینا حرام ہوتا تھا۔ ایون کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں میں روا کی بات بتاتی ہوں آپ کو، کہ جو ایک ہمارے زمانے میں آج سے 30 برس پہلے وہاں پہ نرینہ اولاد کا ایک عورتوں کے ذہن میں ایک ایسی چیز تھی کہ ان کو ہر صورت میں بیٹا چاہیے، بیٹا لینا عورت اپنا ایک اس کو ایک محسوس ہوتا تھا کہ بیٹے کے بغیر وہ ادھوری ہے۔ یہ کہاں سے آتا ہے کنسیپٹ؟ آخر یہ معاشرہ ہی دیتا ہے نا عورت کو، عورت خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہے بنا بیٹے کے، تو بیٹیوں کے ساتھ وہ ذلت محسوس کرتی ہے، اس کو قدم قدم پہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت کمزور ہے۔ یہ کہاں سے آتی ہیں یہ سوچیں؟ عورت کو اتنا زیادہ یرغمال کیسے بنایا جاتا ہے نفسیاتی طور پہ؟ آخر یہ یہی سماج ہے نا، یہ وہی گھر ہیں، ہمارے گھروں کے ماحول ہیں جو اپنی بہوؤں کو اور بیٹیوں کو یہ اس طرح گرو اپ کرتے ہیں، ان کی ایسی تربیت ہوتی ہے گھروں میں کہ یا تو وہ بیٹیوں کو اتنا نیچے کر کے دبا کے بار بار قدم قدم پہ یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ بیٹیوں کی اہمیت کچھ نہیں ہے،
تو بیٹوں کی ہمیشہ زیادہ ہے ہمارے اپنے گھروں میں. بیٹے، اب چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتی ہوں کہ بیٹے جو ہیں پہلے مرد آگے کھانا کھائیں گے، عورتیں بعد میں گھر کی کھائیں گی. ٹھیک ہے، ہمیشہ پہلے کھانا لگتا تھا مردوں کے لیے، عورتیں بعد میں. حالانکہ عورتیں بناتی تھیں کھانا، لگے گا مردوں کے لیے. کیوں؟ اچھا، اب کیا عورت انسان نہیں ہے؟ عورت ساتھ بیٹھ کے کیوں نہیں کھا سکتی؟ پھر اب دوسری طرف آ جائیں بات کہ ہر وہ کام جو مرد پہلے کرے گا، لڑکا پہلے کرے گا، لڑکی بعد میں. لڑکی کو بعد. پھر گھروں میں آپ عام نارمل دیکھ لیں کہ ہمارے وہاں پہ ایک بڑا مشہور ہوتا تھا حکیم نظام جان، گو کہ وہ گجرانوالا کی طرف سے کوئی تھا. حکیم حکمت کا تھا ان کا، بڑا حکمت کی دنیا میں نام تھا. ان کے لیے ان کی مشہوری زیادہ ہوتی تھی نرینہ اولاد کی گولیاں. یقین مانے ہمارے ہاں ہر عورت تقریباً جو تھی نا ان کی گاہک تھی. ان کو ہر کسی کو حکیم نظر. ان چیزوں کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچیوں کے معاملات جو ہیں، اس میں بچیاں ہوں یا بچے ہوں، پڑھانا تو بنیادی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات جو ہے ایکویلٹی ہے. جب ہم ایک بات کرتے ہیں کہ بچی اور بچے کی، تو ہمیں معاشرے میں ایکول ان کو جب تک ہم نہیں رکھ کے ان کو وہی درس گاہیں اور وہی ہمارا معاشرہ، ہماری ماں کی گود سے لے کر آگے کی درس گاہیں بچیوں اور بچوں کو ایکول جینڈر بیس پہ نہیں، وہ ایک توازن کے ساتھ نہیں، ہمیں وہ تربیت کی طرف یا سمجھ لیں تعلیم نہیں دیتی، تو آپ اس چیز کو کسی بھی سطح پہ لے جائیں تو یہ معاملات زندگی آپ کو ویسے ہی ان بیلنس ملیں گے. اس کو ہمیں لانا پڑے گا بیلنس پہ. جب بچوں کو گھروں کی فضاؤں میں پرورش پاتے ہیں تو ہمیں ایکولی ان کو ٹریٹ کیا جانا ضروری ہے، تعلیم میں بھی اور باقی سوسائٹی کے لیول پہ بھی. تبھی ہمیں گروتھ نظر آتی ہے ان چیزوں کی. اب آگے آتی ہے بات کہ تعلیم کی، جو تعلیم دینا، تو ظاہر ہے تعلیم بچیوں کے ہمارے معاشرے کے تناظر میں تعلیم بچیوں کے لیے آج مردوں کی نسبت کہیں زیادہ ضروری بھی بن کے رہ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری سوسائٹی میں عورت کی سب سے بڑی جو اس وقت جو مسائل کی وجہ ہے، وہ وومن امپاورمنٹ ہے. کہ اس عورت امپاور کی جائے گی تو ہی اس کے مسائل ختم ہوں گے. عورت امپاور کرنا جو ہے اس کی تعلیم سے جڑا ہے. عورت کو امپاورمنٹ کہاں سے آتی ہے؟ جب آپ خود مختار ہوتے ہیں، اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ خود سے اپنا کام کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنی تعلیم ہے کہ آپ برے یا اچھے ہر طرح کے حالات اور جو وقت آتا ہے زندگی پہ، اس میں آپ ثابت قدمی سے رہ سکیں. تو یہ کہاں سے آتی ہے خود مختاری؟ تعلیم سے آپ اپنا ایک کردار جب ادا کرتی ہیں معاشرے میں. تو یہ بہت کہ ایک جب معذور جسم ہوتا ہے نا، یا معذور ذہن، اس کے بدن سے پیدا ہوتا جو دوسرا جسم ہوتا ہے نا، وہ بھی معذوری کا شکار ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ معذور کبھی پورے جسم کو وجود میں نہیں لا سکتا. جو اگر آپ کے جسم میں کمزوری ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اگلے جسم میں زیادہ کمزوری ہوگی. کبھی آپ مکمل وہ کیسے دیں گے جب آپ خود کمزور ہیں؟ لیکن یہاں پہ عورت اپنی عقل نہیں ہے عورت کی، لیکن وہ پیدا کر رہی ہے پوری عقلوں والوں کو. یہاں پہ اندازہ لگا لیں، یہاں پہ ہی دماغی خرافات کا، کہ یہ تمام وہ کنسیپٹ ہیں جو ہم لے کے پیدا ہوتے ہیں، گھروں میں ہمارے چلتے ہیں. میرے اپنے ارد گرد، میں اب کوئی بھی خاتون میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں کہ میرے ارد گرد جب میں بچپن سے لے کر جوانی میں نے دیکھی یہاں آنے تک، میں نے جو کنسیپٹ دیکھے بچیوں کے بارے میں، وہ ایسے ہی تھے کہ احساس سے کمتری کا شکار اس معاشرہ ہمیں قدم قدم پہ کر رہا ہوتا ہے. کہ ہمارا وجود جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی مطلب جس پیدا ہو گئے ان کو ضرورت نہیں تھی. تو جب آپ قدم قدم پہ اس احساس کے ساتھ بڑھتے ہیں، پلتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ احساس کرایا جاتا ہے، جس طرح ہم لوگ 4 بہنیں تھے. ہمیں آپ یقین مانیں سوسائٹی میں ہر طرف سے کوئی بھی گھر یا رشتہ دار ہوں یا باہر ہوں، ہر طرف سے ایک ترس والی نگاہیں ہمیں ملتی تھی، ایک ہمدردی. اور ہمیں ایک جب کسی کو پتہ چلتا تھا کہ 4 بہنیں یا بھائی نہیں ہیں، تو آپ یقین مانیں کہ ایک اس سننے کے بعد اس فرد ہمارے ارد گرد کا وہ بے اختیار کہتا تھا، اور بڑا آپ دیکھیں جانور کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ دیکھیں عام گھروں میں جو لوگ جانور وغیرہ رکھتے ہیں، فارمنگ کرتے ہیں، ان کے ہاں کنسیپٹ کیا پایا جاتا ہے؟ گائے یا بھینس کے ہاں جب وہ ڈلیوری ہوتی ہے،
یا گائے یا بھینس کے ہاں بچہ یا بچھڑا یا بچھڑی ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں گے بچھڑا جب ہوتا ہے تو بڑا ناک منہ چڑھائے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اس نے ہل جوتنے کے کام آنا ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ لیکن اگر بچھڑی ہوتی ہے یا گائے، تو پھر اس پہ بڑی خوشی منائی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے آگے ایک نسل کریٹ ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے بار بار انہوں نے مزید ایک لے کے آنی ہے، اس وہ ایک کمائی کا بھی ذریعہ ہے، اس کی گروتھ کا بھی ذریعہ ہے، وہ جو جو آپ کی ایک طرح سے آپ کو جو ہوتا ہے جو اونر ہوتا ہے، اس کو وہاں سے بینیفٹس نظر آتا ہے کہ یہ میری ترقی اس پہ ہے۔ لیکن انسان اتنا مطلب اس معاملے میں بد نصیب ہے کہ جانوروں میں تو آپ کے ہاں یہ کنسیپٹ ہے، جب گائے یا بھینس کے بچھڑی ہو تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، ایک خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن وہی چیز آپ انسان پہ لے آئیں، عورت کے ہاں جب بچی ہوتی ہے تو ماتم آ جاتے ہیں، بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو آپ کے منہ لٹک جاتے ہیں، بچیاں پیدا ہوتی گو کہ آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں، ایسے ہونا نہیں چاہیے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے وغیرہ وغیرہ، یا مطلب جو بھی آپ نام لے لیں، بڑے بڑے بھاشن ہوتے ہیں جو، لیکن ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں پریکٹیکلی۔ پریکٹیکل اس سے بالکل الگ ہیں، بالکل مختلف ہیں۔ عورت کو قدم قدم پہ ذلیل کیا جاتا ہے، بچیوں کو اس طرح پالا جاتا ہے کہ جیسے وہ ایک انچاہی مخلوق ہیں، بس ایسے آ گئی ہیں جس طرح آپ سمجھیں آپ سبزی لینے جاتے ہیں تو ساتھ دھنیا فری آ جاتا ہے نا، اس طرح وہ اس دھنیا کی مانند گھر میں خودرو جو ہے نا فری میں آیا ہوا، وہ پلتی بڑھتی ہیں، اور آپ ان کو ہر چیز کا میں بھی آدھا، آپ دیکھ لیں پراپرٹی میں بھی آدھا ملتا ہے، چاہے اس کا کوئی بھی آپ جواز لے آئیں، اسی طرح آپ باقی معاملات میں بھی دیکھ لیں، گواہی بھی اس کی آدھی ہے، اس کو ہر معاملات زندگی میں آپ لے آئیں، اس کا وجود آدھا ہی ہے تو مرد کی نسبت، تو اب ویسے بھی اسے ناقص العقل کہا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، ایک ناقص العقل جو ہے، یعنی کہ جس کی عقل ناقص کہا جاتا ہے، اس کے جسم سے کل عقل پیدا ہو رہے ہیں۔ دنیا کا واحد آپ کانسیپٹ دیکھیں، اتنا وہ جو سٹوپڈ ہے کہ آپ ایک مکمل اپنے آپ کو عقل کل کہتے ہیں، لیکن پیدا ہو رہے ہیں ہاف عقل سے۔ ایک آپ جسم ذرا ایک لمحے کو سوچیں، اسی کی میں آپ کو دوسری مثال دوسری طرح سے دکھا دیتی ہوں کہ دوسری تناظر میں کہ اب دنیا نے ابھی ریسنٹلی گولف وار بھگتی ہے 10 سال، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم ابھی افغانستان کی بھی جنگ دیکھ کے ہٹے ہیں ایک لمبے عرصہ، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی جو نقصان کس کا ہوا ہے؟ عورتوں کا۔ گولف وار میں جتنے مرد مرے ہیں، یا جتنے بھی آپ سمجھ لیں، آپ مرد مرے کہیں یا شہید کہیں، یا اپنا اپنا لاجک ہے ہر کسی کا، اس پہ بحث نہیں میں کر رہی، میں جنگ کے دوران کی بات کر رہی ہوں جو حالات کا شکار ہوتے ہیں، تو ان میں جب مردوں کی تعداد جو ختم ہوتی ہے تو بچے یتیم ہوتے ہیں یا عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، تو کبھی سوچیں وہاں کے بعد، ان کے بعد ایون فلسطین کے حالات میں دیکھ لیں، جو حالات مسلسل چل رہے ہیں، یہ وہ دنیا کے خطے ہیں جہاں پہ عورت کا وہی کانسیپٹ پایا جاتا ہے جو ہمارے ہاں ہے، عورتوں کے لیے وہی معاملات ہیں جو ہمارے ہاں ہیں، تو ان کو جب ان کے بچے، اب عورتیں کدھر جائیں جن کے بچے گودوں میں لے کے جن کے شوہر گزر گئے، وہ کیسے زندگیاں گزارتی ہوں گی؟ کبھی سوچا ہے ان کے اوپر کیا ٹائم آتا ہوگا؟ وہاں تو وومن امپاورمنٹ کا کوئی نہیں ہے، تعلیم کا بھی اتنا کوئی خاص ان کا نہیں ہے لیول، تو پھر کیا کریں؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت جتنا وہ آ رہی ہیں اس کے جو دنیا اس کے بارے میں جو رپورٹس آ رہی ہیں، وہ یہ ہیں کہ ان علاقوں میں جسم فروشی بہت زیادہ ہے، بڑھ رہی ہے۔ کیا کریں وہ عورتیں؟ آپ اس کو حلال کہیں، حرام کہیں، کوئی غلط کہے، صحیح کہے، میں اس بحث میں نہیں جاتی، میرا صرف سمپل سا دیکھیں ملالہ یوسفزئی کا سب سے بڑا واقعہ ہے جس نے جب وہ آواز اٹھائی آپ کے سامنے، اس طرح بے شمار علاقے ایسے ہیں جہاں پہ عورتوں کی تعلیم کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اور وہاں پہ عورتوں کے کو باقاعدہ کہا یہ جاتا ہے کہ عورت پڑھ کے کیا کرے گی، آ جا کے ہانڈی روٹی کرنی ہے، بلکہ ہمارے ایک سندھی کچھ دوست ہیں وہ تو اوپنلی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ ایسی کہاوتیں موجود ہیں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کے کا جو ہے نا ہر وقت جو پیٹ خالی نہیں رہنا چاہیے، یعنی وہ ہر وقت جو بالغ ہو جائے تو پیٹ اس کا بھرا رہنا چاہیے، تاکہ اس کے دماغ کو فرصت نہ ملے سوچنے کی، عورت کو بیزی رکھو اس چیز میں، تو یہ کنسیپٹ ہے عورت کے لیے، اب میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کنسیپٹ موجود ہیں،
مردوں کی سوسائٹی میں. تو جب آپ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے میرا، کہ آپ لوگ اس طرح کے کنسیپٹ لے کے آپ یہ مت سوچیں کہ آپ ایک جس معاشرے کو تربیت دے رہے ہیں وہ کوئی شیروں کی نسل ہوگی. آپ ایک گائے سے بچھڑے پیدا ہوتے ہیں، گائے سے کبھی شیر نہیں وجود میں آ سکتے. تو آپ کہتے ہیں اگر آپ کو شیروں کی نسل چاہیے تو آپ کو ماؤں کو شیرنیاں بنانا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ماؤں کو تو آپ کہیں منہ کھلے چارے کے لیے اتنے میں رہیں جتنا ہم کہیں بالکل گائے کی طرح زندگی جئیں، لیکن آپ جو ہیں وہ شیروں کی مانند دنیا کے سامنے بپھر کے آئیں، یہ ممکن نہیں ہے. آپ دونوں چیزیں میچ نہیں کرتی. عفاف میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ آپ نے بیٹے اور بیٹیوں کی بات کی، اور بالکل صحیح ہے کہ ہر ایک معاشرے میں، ہر ایک ریلیجن میں ہی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں یہ تھاٹ موجود ہے کہ بیٹا ہونا چاہیے، اور بیٹا نہیں ہوتا تو اس کے لیے 10 طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں. اور صحیح بات کہہ رہی ہیں آپ، کے طرز کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. میں آپ سے ایک بات اس لیے کنفرم کرنا چاہتا ہوں یہاں، کیونکہ آپ بھی پیدائشی احمدی جماعت کی میں ہی پیدائش آپ نے لی، اور آپ کو زیادہ بیٹر پتہ ہوگا. میری جانکاری میں یہ بات ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں بٹ آپ کنفرم کر سکتی ہیں یا ڈینائی، کہ احمدی جماعت کے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے، مطلب ان کی فیملیز میں اگر خدا نخواستہ کسی فیملی کے پاس بیٹا نہیں ہے تو ایک قرآن شریف کی آیت ہے، مجھے آیت اس وقت یاد نہیں آ رہی، اس میں ایک ورڈ یوز ہوا ہے ابتر کا. تو کیا احمدی جماعت نظام والے اس فادر کو، یعنی کہ فیملی کا جو ہسبینڈ وائف کا ہسبینڈ ہے، اس کو ابتر کہتے ہیں یا ابتر سمجھتے ہیں؟ اگر یعنی کہ جس فادر کے پاس بیٹا اولاد نہیں ہے، تو کیا آپ یہ کنفرم کریں گے یا ڈینائی؟ پلیز بتائیں، شکریہ. آج بھی پاکستان میں جو ہے جس طرح انڈیا میں آپ نے دیکھے ہیں پروگرام کے ماں کی کوکھوں میں بچیاں قتل کر دی جاتی ہیں، بچیاں دیکھ کے باقاعدہ کوڈ ورڈ لکھے ہوتے ہیں. آپ ایدھی سینٹر چلے جائیں، ایدھی سینٹر کے آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے، ایدھی سینٹر کے بے شمار ڈاکومنٹریز ایدھی سینٹر پہ. ان میں آپ خواتین کے دیکھ لیں مسائل اٹھا کے، کبھی کتنی عورتیں ہیں جو گھروں سے نکالی گئی ہیں صرف اس بنا پہ کہ ان کی بیٹیاں پیدا ہوتی رہیں، ان کو نکال دیا گیا. اور کتنی عورتیں ہیں جو حلالے کروا کے بیٹھی ہیں، کتنی عورتیں ایسی ہیں. ایک تو خاتون تھی، اس کا انٹرویو آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا، اور وہ اس کی پوری ڈاکومنٹری بی بی سی پہ بھی موجود ہے. آپ چلے جائیں، حلالہ زدگان دیکھ لیں خواتین. ان میں عورتوں کے حلالے صرف اس لیے کروائے گئے کہ جھگڑوں میں ان کی بیٹیاں ہو رہی تھیں، جھگڑے ہوئے، طلاقیں ہو گئیں، پھر ان کو حلالے بیٹیوں کی دیکھ بھال نہیں ہو پائی تو ان کو حلالے کے لیے کروائے گئے. اور ایک عورت کے تو پتہ نہیں 16 بار حلالے ہوئے ہیں. کیوں؟ اب سوچیں عورت، اب کتنا آسان ہے کسی مرد کے لیے کہہ دینا کہ نہ کرے وہ عورت حلالہ، لیکن کبھی ایک ماں کی نظر سے آپ سوچیں، ماں کی اگر بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی ماں. جو ماں بچوں کے لیے جسم بیچ سکتی ہے تو وہ ماں حلالہ کیوں نہیں کروا سکے گی، کروائے گی. جس کو ماں بچے بلکتے نظر آئیں گے اپنے وہاں پہ، وہ تو ہر کام سے ہو گزرے گی، اور اس کے پاس کوئی اور دوسرا چارہ بھی تو نہیں ہے سوسائٹی کا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام جو سوسائٹی کے جو زیادتیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورت جو ہے کو مکمل طور پہ انہوں نے محکوم بنا کے رکھا ہوا ہے. عورت کو مکمل طور پہ دبا کے تعلیم کے بنا، یا اگر تعلیم بھی ہے تو اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے. اس کو اس قابل نہیں بنایا، تعلیم دے کے بھی ان کو گھروں میں ایسے بٹھایا گیا ہے کہ وہ ان کا ضیاع ہے، اس کا کوئی مصرف نہیں ہے اس تعلیم کا. تو اس طرح جب آپ کر کے رکھتے ہیں تو وہ عورت کا کیا ہوتا ہے کہ جب اس پہ کوئی اگر برا وقت بھی آتا ہے تو اس کی وہ اپنے طور پہ ڈپینڈ، کسی دوسرے پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اس کو مرد کی بیساکھی چاہیے ہوتی ہے ہر وقت. تو ہمارا معاشرہ تو کولی طور پہ اسی طرح وہ گرو ہوتا ہے. جس طرح میں آپ کو اسی کی ایک اور مثال دیتی ہوں. آپ نے جو جنسی جتنے عوامل ہیں جو عورت یا مرد کے دونوں کے مشترکہ ہیں، لیکن وہ عورت کے لیے تانے کا سبب ہے، مرد کے لیے نہیں. کیوں؟ مرد کے لیے فخر کا باعث ہے. مرد ان چیزوں پہ فخر کرتا ہے کہ عورت کو زد و کوب کر کے وہ یہ ثابت کر دے کہ اس نے یہ والا جنسی عمل اگر کیا بھی ہے، چاہے وہ زبر، تو وہ خود اس کی مردانگی کا سبب ہے. لیکن عورت کے لیے وہی عمل جو ایک فطرت کا نے اس کو دیا ہے، ایک فطری عمل کا حصہ ہے جس میں دونوں بندے برابر کی شریک ہیں، مرد اسے فخریہ لیتا ہے اور عورت کے لیے وہ ذلت کا موجب ہے. یہ بھی ایک طریقہ بات ہے. آپ سوچیں کہ یہ جب چیزیں آپ کی اولادیں، میرے بچے، آپ کے بچے، سماج کے بچے یہ چیزیں، یہ سوچیں دیکھ کے پلتے بڑھتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں کیا خرافات آتی ہیں. یہ میں آپ کو وہ دکھا رہی ہوں، یہ وہ انجیکشن ہے جو آپ سلو بائی سلو، جو پوائزن کی انجیکشن ہے جو بچوں کو دے رہے ہیں.
جب لڑکے آپ کے گھروں میں پلتے ہیں ان خرافات کو لے کے کہ ان کے لیے مردانگی ہے، یہ چیزیں ان کی مردانگی بڑھ رہی ہوتی ہے، ان کے لیے بہنوں کی وقت نہیں ہوتی، گو کہ وہ کہتے ہیں کہ بہنوں کی عزت کرنی چاہیے، بہنیں ہمیں پیاری ہیں، لیکن وہیں پہ آپ تو دیکھیں گے جب آپ ریئل زندگی کے ان مقامات پہ آئیں گے جہاں پہ لڑکی اور لڑکے کو برابر حق ملنے چاہیے، وہاں پہ آپ کو زمین آسمان کا فرق ملے گا۔ اور ان کی وجوہات یہ سوچے ہیں جو ہم بچپن سے لڑکیوں اور لڑکوں میں ڈیفرنٹ اینگل سے انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف سے لڑکی کو دبا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف لڑکے کو ہم بھڑکا رہے ہوتے ہیں۔ جب بڑے ہوتے ہیں وہ دونوں میں ایک بہن بھائیوں کے درمیان میں ایک بڑی خلیج آ جاتی ہے، اس کو تعلیم بھی کم نہیں کر سکتی، اور تعلیمی سطحوں پہ یہ خلیج مزید بڑھتی جاتی ہے۔ جب جرمن میں دوسری جنگ عظیم، جرمنی اور جاپان جب دوسری جنگ عظیم میں آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے کچھ سالوں بعد جاپان اور جرمنی پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی کہ بم نے ان کا برا حال ایٹم بم نے کر دیا، کتنی بڑی تباہی آئی، ان کے لوگ اتنے مرے کہ ان کو ترکی سے ملانے پڑے، مردوں کو، اتنی عورتوں کی تعداد ہو گئی، ایک مرد کے مقابل پہ 10 عورتیں تھیں جرمنی کی، اس وقت کی دوسری جنگ عظیم کے بعد کی۔ وہاں کی تمام تر جو اس وقت دنیا میں جرمنی مکمل طور پہ گر کے دوبارہ کھڑا ہوا ہے زیرو سے، اس کا تمام کل دار و مدار وہاں کی عورتوں پہ ہے۔ انہوں نے مکمل طور پہ اپنے ملک کو دوبارہ کھڑا کیا، کیوں؟ کیونکہ وہ تعلیم یافتہ تھی، وہاں وومن امپاورمنٹ میں موجود تھی، وہاں تمام تر سماجی اور تعلیمی جو معیار تھے وہ عورتوں کو اتنی ایکویلٹی دیتے تھے جتنی مرد کو۔ تو وہ جب مردوں کی کمی آئی تو عورتوں نے ان کی جگہ پوری کر لی اور دوبارہ اپنے ملک کو اسی جگہ پہ لے آئیں۔ آج وہ پھر اسی دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ ایک جگہ پہ عورت جو ہے وہ اپنی مجبوریوں میں کیا کام کرنے پہ مجبور کر دی گئی ہے، اور دوسری جگہ پہ وہی عورت جو ہے ملک کے لیے کیا مقام حاصل کر رہی ہے کہ اپنے ملک کو کہاں لے آئی ہے۔ دیکھو دونوں تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے ہیں، اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کون سا رخ اپنانا ہے۔ آپ اس کو چاہے کچھ بھی کہیں، میری نظر میں تو دوسرا رخ زیادہ بہتر ہے، کہ دنیا جس کو دیکھ رہی ہے بہتر، جہاں پہ آ کے ہم ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، جن کے آگے ہم اپنے حقوق کی مانگ کرتے ہیں، اپنے ان معاشروں کو چھوڑ کے آتے ہیں جہاں سے ہمیں کچھ نہیں ملتا لیکن یہاں سے لیتے ہیں، تو وہ بہتر ہوئے نا ہر حال میں۔ تو سوچیں کہ ہمارے ہاں معاشرے میں مرد کو ایک اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ کوئی بھی بھائی ہے، اب مجھے یاد ہے کچھ برس پہلے ہماری ایک جاننے والی تھی خاتون، ان کے بھائی ایک فوت ہوئے نا، تو وہ بڑا مطلب ان کے افسوس کرنے گئی تو وہ بڑا رو رہی تھی، اونچی اونچی کہنے لگیں کہ ان سے جب ایسی ذکر افسوس کا اظہار کیا تو اونچی اونچی روتے روتے ماتم کرتے کرتے انہوں نے کہا اے تے میرا والا بھرا سی۔ تو بڑی میرے لیے حیرانی ہوئی مجھے اس بات پہ کہ میرا والا بھرا کیا مطلب، بھائی تو بھائی ہوتا ہے۔ تو پھر مجھے پتہ لگا کہ ان لوگوں کے ہاں یہ وہ ہے طریقہ کہ یہ جو بہنیں ہوتی ہیں بانٹ دی جاتی ہیں بھائیوں کو، کہ جس طرح اگر 2 یا 3 بھائی ہیں، 2 یا 3 بہنیں، ہر بھائی کو 1 یا 2 بہن دے دی جائے گی کہ اس نے ساری زندگی اس کا جو مسائل ہیں اس کے اس بھائی نے پورے کرنے ہیں، دوسری کے دوسرے بھائی نے۔ آپ ایک لحاظ سے یہ سوچیں یہ مرد کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے، گو کہ یہ ظلم عورت کے ساتھ ہے کہ آپ نے عورت کو وہ سوچ ہی نہیں دی جو انڈیپینڈنٹ ہو، یہ تو اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ مرد کے ساتھ بھی تو ظلم ہے کہ مرد کو آپ نے اوور لوڈ کر رہے ہیں، آپ اس کی زندگی ختم کر رہے ہیں، اس کو ایک گدھے کی مانند آپ اس کو زندگی دے رہے ہیں کہ اس کا کام صرف ڈھونا ہے، کہ اس نے پہلے اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کے اپنے گھر کا جو ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، پھر اپنے بہنوں کا کی شادیاں کرنی ہے، پھر اپنی زندگیاں ہیں، اپنے بچے ہیں، اس کے بعد اس نے پھر اپنے بچے اور بیوی بچے ہونے کے فیصل صاحب آپ کا جو کوشچن ہے اس کی روح سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ سمجھتے ہیں یا نہیں، یہ وہ سوچ ہے جو معاشرے میں بچپن سے ان کی رگوں میں انڈیلی جاتی ہے۔ اب وہ مرد کو بھی کہیں نہ کہیں یہ احساس کمتری کا شکار آٹومیٹکلی مرد ہو جاتا ہے، وہ جس کے ہاں 4 یا 5 یا 6 بیٹیاں ہوں گی، وہ بیٹے کی جد و جہد میں لگا رہے گا چاہے اس کی 10 بیٹیاں ہو جائیں، کیونکہ اس کو اپنا آپ مرد ثابت کرنا ہے۔ ان کے یہ معاشرے کا عمومی جو ہے رویہ ہے مرد کے لیے کہ وہ مرد مرد ہی نہیں سمجھا جاتا جس کے ہاں بیٹا نہ ہو، یہ پورا معاشرہ ہے، تو جو احمدی ہے وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے نا۔
اور وہ اسی معاشرے سے مطلب ان کو ہم الگ کر کے تو نہیں دیکھ سکتے ان کے تناظر سے. تو اس لیے میں اس معاملے میں جب سماج پہ ہم بات کرتے ہیں تو عمومی طور پہ وہ سماج کے اندر تمام لوگ آ جاتے ہیں، چاہے وہ احمدی ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں، یہودی ہوں، پارسی ہوں، یا شیعہ ہوں، وہابی ہوں، سنی ہوں. کیونکہ جتنے بھی عقائد ہیں، چاہے وہ اس معاشرے میں، ایون کہ کرسچن اس معاشرے کے ہندو ہیں، ان میں بھی یہی چیزیں پائی جاتی ہیں، ان میں بھی ہو بہو یہی باتیں ہیں. یہ صرف ان میں نہیں ہے، کیونکہ یہ معاشرتی مسئلہ ہے، یہ کسی عقیدے کا نہیں ہے. ہاں ان میں عقائد جو ہیں کہیں نہ کہیں رول پلے ضرور کرتے ہیں، کیونکہ وہ سماج کی اس سوچ جو ہے وہ کشید ہوتی ہے ان کی ان چیزوں سے، ان کے ان کانسیپٹ سے، ان سے وہ نمو پاتی ہے، ان سے اسٹرانگ ہوتی ہے. تو ہم ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، ان کے سہارے سے چلتے ہیں، جس طرح ہم ان کی چیزوں کے سہارے لیتے ہیں نا اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے. تو اگر ہم وہ سہارے توڑ دیں ان کے، یا ان کو پراپر رخ دکھائیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بجائے یہ کہ میں کہوں کہ احمدی ہی کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں احمدی بھی اس معاشرے کا، اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور وہ ضرور کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. اور اس طرح اس کا جو مرد ہے وہ ہمارے معاشرے کا کل اوور آل، ہمارے معاشرے کا مرد جو ہے وہ اس احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے جب اس کی مسلسل بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، بیٹا نہیں ہوتا. حالانکہ بالکل اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا مسلم کلچر ہے تو آپ کو تو لڑکیوں کو الاؤڈ کرنا چاہیے. آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ آپ اسلامی کلچر ہے آپ کا اور آپ اس پہ فخر کرتے ہیں، تو دوسری طرف سے آپ بالکل اسلام کے مخالف بات کر رہے ہیں، جو آپ کی اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں. یہاں پہ بات ہی مطلب مکمل اختلاف ہو جاتا ہے. آپ تو اپنی ہی تعلیم کے یا پریکٹیکلی جو آپ کو شو کی گئی ہے، آپ اس کی سنت کے خلاف کر رہے ہیں. پاکستان میں عموماً ہمارے یہاں یہ چیز چلتی ہے کہ بچیاں بڑی بھی ہوتی ہیں نا تو مائیں ان کے ساتھ چلتے ہوئے اکثر مائیں کہتی ہیں، میں آپ کو ماؤں کی مثال بتاتی ہوں کہ ہمارے یہاں، کہ مجھے کئی مائیں ایسے کہتی ہیں کہ بیٹا 5-4 سال کی عمر کا بیٹا ہوگا نا تو وہ کہیں گی کہ اس کے ساتھ بازار جاتے ہوئے نا ہمیں تحفظ محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر بیٹی جوان ہو گئی ہے تو ماں غیر محفوظ ہو جاتی ہے. کیوں؟ آپ سے سوچیں ایک لمحے کو، کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں نے معاشرے کی تربیت ہی ایسی کی ہے کہ بیٹی ہر وہ عورت جو ہے نا، اگر آپ کی بیٹی ہے نا تو وہی آپ کو اپنی بیٹی لگے گی. دوسرے کی بیٹی ہماری بیٹی کے نہیں ہے. ہم اس کو غیر اس عورت کی طرح دیکھتے ہیں جس کو ہم جب چاہیں اس کے چیتھڑے ادھیڑ کے رکھ دیں. جو ماں میری ہے نا، مجھے اپنی ماں ہی ماں لگے گی. باقی عورت یا دوسری دنیا کی کوئی عورت بھی ہوگی نا، چاہے وہ میرے بچوں کی ماں ہی ہو نا بحیثیت مرد، تو وہ مجھے وہ ماں نہیں لگے گی. مجھے وہ عورت کی کوئی عزت میری نظر میں نہیں ہوگی. ہم جب کہتے ہیں کہ میری ماں، جو ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، کہا جاتا ہے نا، یہ عمومی فکرہ ہے، تو اس کا مطلب ہمارے لیے نفسیاتی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ میری ماں کے قدموں کے نیچے ہی میری جنت ہے. باقی دنیا بھر کی مائیں گئی بھاڑ میں، وہ میرے لیے کوئی ان کی اوقات نہیں ہے. آپ کو یہ بات آپ کو اوپنلی نظر آ جائے گی، جس طرح جبکہ میں بھی تو ماں ہوں. باقی دنیا، ہر عورت جو پیدا ہوتی ہے اس دنیا میں وہ ایک نسل کی ماں ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، پہلے ہی کلپ میں. اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہمیں چاہیے کہ ہر عورت، ہر بچی کی اتنی ہی عزت ہے جتنی ہماری اپنی بچی کی. لیکن کیوں نہیں؟ کیوں یہ باتیں بار بار بتانی پڑتی ہیں؟ آپ کو اس دیکھیں، ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے 19-20 کے فرق یا اختلاف پہ، یہاں پہ بھی یہیں پہ دیکھ لیں کہ کس طرح عورتوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، کیسے کیسے الفاظ دیے جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھے ابھی کل ہی گروپ میں آپ کے ایک لفظ بولا جا رہا تھا، کیب، ٹیکسی چلانا. ٹیکسی کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ٹیکسی اس عورت کو کے لیے یہ کوڈ ورڈ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں یہ دھندا کرنے والی ہوتی ہیں، جو جسم فروشی کرتی ہیں. تتلیاں کن کو کہا جاتا ہے؟ یہی جن کو ان کے عورتوں کے لیے جو جسم فروشی کی کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب عورتوں کے لیے تو آپ نے طائفہ کا لفظ بھی استعمال ایجاد کر دیا، تتلیوں کا بھی کر دیا، ٹیکسی کا بھی کر دیا، باقی بھی بے شمار آپ کو رنڈیوں کا بھی موجود ہے. لیکن آپ کبھی یہ سوچیں کہ مرد کے لیے، جو مرد عورت کو بیچتا ہے کوٹھے پہ، جو مرد عورت کو لے کے جاتا ہے، جو مرد عورت کو خریدتا ہے، جو مرد عورت کے ساتھ کوٹھے پہ جا کے رات گزارتا ہے، جو اور وہ تمام مرد ہی ہیں نا.
اگر یہ روزگار جسم فروشی کا عورت چلاتی بھی ہے تو مرد کے بنا تو نہیں چلا سکتی نا. تو مرد کا کوئی بھی ایک نام آپ مجھے بتا دیں جو اس معاشرے نے مرد کو دیا ہو. مرد آپ کو دودھ کا دھلا ہی ملے گا. یہ ہے وہ کنسپٹ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کی ام المومنین جو ہیں وہ دے سکتی ہیں پرپوزل، لیکن آپ کے ہاں عورت جو ہے اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شادی کرے مرضی سے. یہ کتنی عجیب بات ہے. عورت اگر کسی طرح اظہار بھی کرتی ہے پسند کی شادی کا تو وہ غیرت کے نام پہ قتل ہوتی ہے، غیرت کے نام پہ بن آتی ہے مردوں کی. مرد خود جو مرضی کریں، دوسری کریں، تیسری کریں، اپنی ان کی منمانی کرے، ان کو اجازت ہے. یہ کنسپٹ کہاں سے آتے ہیں؟ آخر یہ گھروں سے ہی تو چلتے ہیں. یہی تو جینڈر جو ہے ڈیفرنسز ہیں جو ہمارے گھروں سے، ان کی روٹ ہمارے گھر ہیں، باہر نہیں. ہماری سوسائٹی ہے یہ. ہم اس طرح پرورش پاتے ہیں. آپ دیکھیں گھر میں بھی اگر پلیٹ کے اندر کھانا دیں گے تو مرد کو زیادہ دیں گے لڑکے کو، لڑکی کو کم دیں گے. یہ ہمارے کلچر ہے انڈیا کا. آپ دیکھیں انڈیا میں بھی ستی ہوتی تھی نا مرد کے ساتھ عورت. آج بھی کئی علاقوں میں ستی ہو رہی ہے. مرد مرتا تھا تو ساتھ جوان بیوہ بھی جلا دی جاتی تھی زندہ. کیوں؟ اس کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں تھا مرد کے بعد. یہ کنسپٹ تھا. یہ انڈیا میں ایک زمانے تک چلا ہے. اور یہ ستی کل فرق صرف اتنا ہے کہ کل وہ ستی کر دی جاتی تھی، آج وہ زندہ رکھ کے ستی کی جاتی ہے. کل عورت جو ہے پیدا ہوتے ہی بچیاں زندہ اگر درگور کی جاتی تھیں تو آج جو ہے زندہ رکھ کر درگور کی جاتی ہیں، ان کے حق تلفی کر کے. فرق کوئی نہیں آیا، صرف الفاظ کی ہیر پھیر کا فرق ہے. سوچیں وہیں کی وہی ہیں. اس لیے کہ ہم نے جو جینڈر ایکویلٹی ہے اس کو کبھی نہیں اپنایا، ہم نے اس کو ڈینائی کیا ہے. ہمارے ذہن میں کنسپٹ عورت کے جسم کے ان حصوں سے ننگی غلیظ گالیاں اس معاشرے کا میں دی جاتی ہیں، اور ایسی اوپن دی جاتی ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو شرم دلائی جاتی ہے کہ شرم کرو کہ یہ گالیاں بہت ہو گئیں. جبکہ وہ حصے جہاں سے آپ اور میں وجود میں آئے ہیں، جہاں سے آپ دیکھیں امیر فیصل صاحب، آپ انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں. آپ کے لیے انڈیا مقدس ہے یا نہیں؟ آپ کی یہ زمین جہاں، وہ دھرتی، وہ جگہ جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں. اگر میں پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں، آج میں بول رہی ہوں یہاں، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے درد ہے اس چیز کا، مجھے تکلیف ہے. ایک طرح سے میں باقیوں کے لیے کیوں نہیں بول رہی؟ کیونکہ مجھے وہ تکلیف ہے، میں سدھارنا چاہتی ہوں. ہر انسان کا طریقہ ہے ایک. تو ظاہر سی بات ہے میرے لیے وہ جگہ مقدس ہے، وہ جگہ پیاری ہے. تو یہ کیسے لوگ ہیں ہم لوگ؟ ہماری یہ کیا کون سے مرد کی مائنڈ سیٹ ہے ایک روایتی کہ جو ایک زمین کے ٹکڑے، اس جگہ سے تو ہم پیار کرتے ہیں جہاں ہم پیدا ہوئے، لیکن جس عورت کے جسم سے ہم آئے ہیں وہ ہمارے لیے گالی ہے. اس کے وہ جسم کے حصے ہمارے لیے گالی ہیں. اب ان چھاتیوں سے آپ دودھ پی کے اس طرح بولنے کے قابل ہوتے ہیں، انہی چھاتیوں سے جن کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کی غیرتیں شرم سے ڈوب مرتی ہیں، انہی سے آپ کی غیرتیں ان پہ ٹوٹ پڑتی ہیں. وہی ٹانگوں کے حصے جہاں سے آپ نکل کے باہر آئے ہیں، دنیا دیکھی آپ نے، وہی آپ کے لیے عزت غیرت بن جاتی ہے. اور وہی آپ لوگ اس کے نام پہ اتنی اتنی گندی گالیاں کہ کان بند کرو، کان پھاڑنے والی گالیاں. اور ان گالیوں کے پہ آپ لوگ اپنے آپ کی غیرت جگاتے ہیں ایک دوسرے کی. یہ ہے مائنڈ سیٹ ہمارے معاشرے میں عورت کا، ایک بچی کا. آپ سوچیں، اور قدم قدم پہ گالیاں جہاں آپ کے سامنے عورت کے جسم کے حصوں سے ہوں. کبھی ایک لمحے کو سوچیں ان جگہوں پہ وہ بچیاں پرورش پا رہی ہوں، جن بچیاں، آپ دیکھیں، آپ کو اسی بات کو میں آپ کو بتاؤں، جیسے سائنٹیفکلی یہ چیز پروون ہے میڈیکل سائنس کی روح سے، کہ ہم عورت کو آج تک ہمارا معاشرہ جو ہے عورت کو بلیم دیتا آیا ہے کہ لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، اس عورت کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس کو غلط سمجھا جاتا ہے، اس کو کمزور سمجھا جاتا ہے، اس کو سوسائٹی میں اس کا مقام جو ہے گھٹیا کر دیا جاتا ہے، اس کو احساس کمتری کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ایون کہ اس کی گھروں میں عزت نہیں دی جاتی اس کو، وہ جو بیٹے والی ماؤں کو دی جاتی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں. جبکہ میڈیکل سائنس نے کب کی یہ ثابت کر چکی ہے کہ لڑکی یا لڑکا ہونا جو ہے اس میں عورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ پورا کا پورا مرد کا اس میں کردار ہے. مرد کے سپرم میں ہے، اگر ایکس جائے گا تو وہ لڑکی ہوگی، وائی جائے گا تو وہ لڑکا ہوگا. سمپل بات ہے. تو جب آپ کا مرد کا یہ بیج ہے، چاہے وہ ایکس ہے یا وائی ہے، جو وہ آگے بھیج رہا ہے وہ آگے پیدا ہو رہا ہے.
تو اس میں اصولاً میری اگر نظر سے میں کہوں جینوئنلی، تو میں اس میں مرد یا عورت دونوں کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہی. میں قطعاً نہیں کہہ رہی کہ دونوں میں سے کوئی قصوروار ہے. میں کہہ رہی ہوں یہ فطرت کے کام ہے. کوئی بھی اولاد ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ مطلب آپ ایک جو بھی ایک اس عمل سے وجود میں آتی ہے، جو بیج آپ نے بویا ہے وہ آئے گا. دونوں کو ایز دا وے اٹ از قبول کیا جانا چاہیے، نہ کہ ہم قصوروار اس پرسن کو دیں جو ہے ہی نہیں. جبکہ اگر اس بھی سوچ کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کی سوچ کے مطابق بھی قصوروار دوسرا پرسن بنتا ہے، لیکن ہم قصوروار اس کو دے رہے ہیں جو بالکل بے قصور ہے. یہاں پہ بھی ہم زیادتی کرتے ہیں، اور اس میں مرد دوسری شادی بھی کرتے ہیں، تیسری بھی کرتے ہیں، صرف بیٹیاں کیونکہ بیٹیاں ہو رہی ہیں بیٹے کی چاہ میں. اور اب کچھ تھوڑی سی اگر کسی کو عقل آتی ہے تو وہ بھی اس چیز کو بڑی وہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ بیٹیاں معاشرے کے لیے ایک شرم کا ایک لیول ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ ابھی بھی جو اویئرنیس کی طرف آ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 100% سارے وہی ہیں. آپ کو معاشرے میں جو نظر آتی ہے اویئرنیس، یا بہت سی بچیاں جو آپ نظر آتی ہیں پڑھی ہوئی یا آگے جاتی، وہ ظاہر سی بات ہے ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ کسی نہ کسی طور وہ ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، یا وہ بہتر ہیں، یا وہ اویئرنیس ان میں موجود ہے. اس لیے میں، لیکن پھر بھی میجورٹی ہماری ابھی بھی جو ہے انہی چیزوں کا شکار. اور آپ کو نا یہاں پہ ایک اور میں بڑا میجر جو کنسپٹ پایا جاتا ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہمارے ہاں عموماً ایک یہ بڑا ایک مردانہ سماج ہے، وہ ایک تانے کے طور پہ خواتین کے لیے یہ فکرہ استعمال کرتا ہے کہ لڑکیاں جو زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہیں وہ پھر گھر نہیں بسا سکتی. ان کی میں وجہ بتاؤں آپ کو کیا ہے. اور یہ بات درست ہے، بات درست ہے اس لیے کہ اگر آپ اسی کو پیچھے لے جائیں، اگر ہماری ماؤں نے دادیوں نے گھر بسائے تھے تو جس طرح گھر بسائے تھے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. ان کے گھر میں کیونکہ ان کے پاس سوسائٹی کا کوئی نہیں تھا، حق نہیں دیا ہوا تھا، قانونی طور پہ ان کے پاس کوئی حق نہیں تھا. جب شادی ہو گئی تھی شوہر مارے پیٹے بھوکا رکھے، دبا کے رکھے، جس بھی حال میں رکھے، ان کا مقام تھا رہنا، کیونکہ ان کے پاس چھت ان کو چاہیے تھی، ان کے پاس اور کوئی جگہ نہیں تھی. ان کو ماں باپ کہتے تھے تمہارا ہم نے ڈولی بھیجی ہے اب جنازہ ہی واپس آئے. تو ان کے جنازے ہی آتے تھے اور وہ لاشوں کی مانند وہاں رہتی تھیں، زندہ لاشوں کی مانند رہتی تھیں ان ابیوسف ریلیشن میں، ٹاکسک ریلیشن میں. آج اگر عورت پڑھ لکھ جاتی ہے، ایسی سوسائٹی میں آتی ہے جہاں اس کے پاس حق بھی ہیں، اس کو سوسائٹی مقام بھی دیتی ہے، اس کو آپ کو اویئرنیس بھی ملتی ہے، اپنے رائٹس کا بھی پتہ لگتا ہے، تو آبویسلی کوئی بھی عورت نہیں چاہے گی وہ جانوروں کی طرح رہنا، ایک ابیوسف اور ٹاکسک ریلیشن میں ساتھ رہنا. وہ بہتر سمجھے گی کہ اس سے بہتر ہے وہ اکیلی رہ لے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اس ریلیشن سے اپنی ذہنی صحت، جسمانی صحت کی خاطر وہ اپنی سیلف رسپیکٹ کے ساتھ، اپنی سیلف رسپیکٹ کے ساتھ رہنا چاہے گی، اور جو اس کا حق ہے بے حیثیت انسان. اگر وہ رہتی ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں، اس کو اویئرنیس ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ گھر تو ٹوٹیں گے پھر جب ایسے ہوگا، گھر تو بکھریں گے، طلاقیں ہوں گی، بالکل ہوں گی، لیکن ان کی وجہ یہ نہیں کہ عورت کو جو ہے آزادی آئی، مل گئی، عورت بگڑ گئی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کو عقل آ گئی. عورت جان، ہماری اردو لینگویج میں، ہماری زبانوں میں آپ کو عام محاورے نظر آئیں گے جن میں کہا جاتا ہے مردانہ وار. آپ بتائیں زنانہ وار کیوں نہیں کہا جاتا؟ کسی مرد کو کہتے ہیں کہ چوڑیاں پہن لو، کیوں؟ چوڑیاں پہننے سے عورتیں پہنتی ہیں نا، مطلب چوڑیاں پہننا کمزوری کی علامت ہے، ٹھیک ہے. اب کسی کو کہنا ہو تم یہ تو زن مرید ہے، کسی کوئی مرد اگر بیوی کے ساتھ ذرا بیوی کی سنتا ہے تو اسے زن مرید کہا جاتا ہے، اور یہ ایک تانا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ اور آگے آ جائیں، عورت کو کسی بھی آپ بچی کا اگر کوئی اچھا کام کرتی ہے، فخریہ کام کرتی ہے، تو گھر والے یا باپ یا جو ماں ہیں وہ، یا ہمارے رشتہ دار، ہمارے جو گارڈین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم فخر سے کہتے ہیں یہ تو ہمارا بیٹا ہے، اس نے ہمارا سینہ فخر سے پھلا دیا، ہمارا بیٹا ہے، یہ بیٹی نہیں بیٹا ہے. لیکن کبھی آپ نے کہا اپنے بیٹے کو کہ یہ ہماری بیٹی ہے؟ بیٹے نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہو اور آپ کہیں کہ اس نے ہمارا سینہ فخر سے پھلا دیا، یہ ہمارا بیٹا نہیں ہماری بیٹی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا.
बेटी को आप बेटा कहेंगे, लेकिन बेटे को बेटी कभी नहीं कहेंगे। ये है वो माइंडसेट। आप इसको किसी भी तरह, किसी भी एंगल पे ले जाएं, चाहे अपनी ज़बानों में, अपनी डिक्शनरी में, अपनी गालियों में, अपनी सोचों में, अपने माहौल में, अपने हालात में, हर तरफ आपको एज द वे इट इज़ ये वो इंजेक्शन मिलेंगे। पॉइजन इसे कहते हैं, पॉइजन, स्लो पॉइजनिंग। ये वो स्लो पॉइजनिंग है जो हमारे बचपन से हमारे बच्चों के जहनों में स्लो बाय स्लो डाली जाती हैं। और वो जब बड़े होके हम बहुत लफाजी हेर फेर करते हैं कि नई कोशिश करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम फेल हैं इस मैदान में। वहाँ कुछ हैं लोग, जो मैं ये नहीं कहती कि 100%, कुछ हैं जो इस तरह निकले हैं इन चीज़ों से, जो बहुत अच्छी बात है, जिनको रिवार्ड मिलना चाहिए इस चीज़ का, जिनको क्रेडिट जाना चाहिए कि उन्होंने अवेयरनेस इससे हासिल की। लेकिन मेजॉरिटी अभी भी इसी दलदल में धंसी है। इसी वजह से हमें आज हालात अपने इस कदर खौफनाक नज़र आते हैं। इन चीज़ों से हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये हमारा प्रॉब्लम, मज़हब जो है ये हमारा हथियार है। मज़हब हथियार है, हम उसे हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं दूसरों को चुप कराने के लिए, मगर हमारी ज़हनीयत जो है वो हमारी वही है जो हम लेके पले बड़े हैं। चाहे वो उसका उन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन जो हमें बताते हैं, पढ़ाते हैं, वो हमारे हमने अपनी लाइफ में कभी नज़र नहीं आती हैं आपको वो चीज़ें। आपको उनके खिलाफ अमल हमें हर जगह नज़र आएँगे, लेकिन हम उसको प्रमोट कर रहे होते हैं ओपनली। हालांकि आप देखें कि हमें यहाँ तक दिखाया जाता है कि जो बिल्कुल एक आप कॉन्सेप्ट देखें कि अरब में ही जब आप अगर उस दौर का ही निकाल लें, प्रॉफिट मोहम्मद जब काम करते थे इससे पहले, इस्लाम के से जब आए इससे पहले, आप खतीजा जो उम्मुल मोमिनीन है उनके लिए ही काम करते थे ना, तजारत का। तो आप सोचें कि खतीजा का लेवल देखें कि वो उस वक्त उस पूरे इलाके में एक बड़ी बेवा खातून थी, मगर एक बाइज्जत खातून थी। और जिस तरह वहाँ पे जिरगे लगते हैं, फैसले होते हैं, उनको बकायदा उनका वहाँ पे इतना होल्ड था कि वो फैसलों में लोग उनको बुलाते थे, उनकी रिस्पेक्ट से उनसे पूछते थे फैसला करते हुए। उनकी एक फैसले की या उनकी एक राय की एक अहमियत थी, एक उनकी पार्टिसिपेशन की एक बड़ा एक रिस्पेक्टफुल मुकाम दिया जाता था। ये इस्लाम से पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको, पहले की। तो अब आप आ जाएं कि आज हमारे मुआशरे में आप औरतों में, घरों के मामलात में आपको कितनी औरतें मिलेंगी जो घर में मर्द हजरात राय लेते हैं उनसे। हम बल्कि कहा जाता है घरों में जब बातें कर रहे होते हैं मर्द, वो कहते हैं औरतां दी गल नहीं करन वाली, औरतां अब ਤੁਸੀਂ अंदर अंदर किचन वाले काम करो, ਤੁਸੀਂ खाना शाना बनाओ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ नहीं है बहन ਦਾ मर्द बंदियां 'ਚ। ये ओपनली ये बातें करते हैं। अंदाज़ा करें जब आप औरतों को इस तरह इन चीज़ों से दूर कर देते हैं, फिर आप कहें कि औरत को पढ़ाएं, तालीम दें, तो भाई तालीम भी तो ऐसे ही, हमारे जो चीज़ें हैं ऐसे ही, अवेयरनेस तो इन चीज़ों से आती है। कि आप, अभी मैं देख रही थी पिछले दिनों प्रोफेसर हूद भाई का इंटरव्यू, तो उन्होंने वो बता रहे थे कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं अगर, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था पाकिस्तान में 1970s का, वो बता रहे थे कि मतलब कि अर्ली 70s, तो कहते उस वक्त मेरी क्लास में जो लड़कियां जो होती थी की तादाद और मर्द लड़कों की तादाद इक्वल होती थी मेरी क्लास में, साइंस पढ़ने वालों में। और लड़कियां बिल्कुल इस तरह बैठी होती थी कि जिस तरह जो यूनिफॉर्म के अंदर को उस ज़माने में अलाउड, वो बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं थी कि बुर्का पहने, कोई मतलब इस ज़बरदस्ती नहीं की जाती थी, और बच्चियां बिल्कुल नॉर्मल ड्रेस में बैठी होती थी। लेकिन आज वो ज़माना है, इतने 3 दहाइयाँ गुजर रही हैं, तकरीबन ढाई तीन, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हम बैकवर्ड जा रहे हैं। आज मेरी क्लास में जो रेशो लड़कियों की है मर्द, उन मर्दों के मुकाबले में 2% रह गई है। 8 लड़के हैं तो बीच में 2 लड़कियां होती हैं, वो बुर्का पहने होती हैं, और वो एक भी लड़की सवाल नहीं कभी करती। क्यों? क्योंकि ये आप जब पर्दा करके बैठते हैं उस पब्लिक के अंदर, आपने सवाल करने हैं, और वो भी उन टॉपिक्स पे, उन टॉप मौजूआत पे जो सवाल की डिमांड करते हैं मौजू। आप आप शर्मो वैसे ही अपने हुलिये या उनसे शर्मो हया में आधी मारी जाएंगी।
आपकी पार्टिसिपेशन ख़त्म हो जाएगी, तो आप तो सिर्फ प्रेजेंट कर रही हैं अपने आप को, आप इल्म नहीं हासिल करने के लिए बैठी वहाँ। तो ये ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक क्लासरूम की मैंने मिसाल दी है, ये कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में ओवरऑल मौजूद है। औरत सिर्फ प्रेजेंट कर रही होती है, खुद को रिप्रेजेंट कर रही होती है अपने आप को, लेकिन वो वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती, पार्टिसिपेशन के लिए नहीं होती। तो जब पार्टिसिपेट नहीं आप करती, तो आप ग्रो कैसे करेंगी? इस तरह पसंद की शादी का देख लें आप, लड़के जो हैं उनको इजाज़त है, अकायद ने भी, अब जमात अहमदिया नहीं, मर्द को इजाज़त दी हुई है, मर्द अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, लेकिन लड़की क्यों नहीं कर सकती? लड़की को नहीं कर सकती। और इस मामले में घरों में बकायदा गैरत की पे कत्ल होते हैं। क्यों? क्योंकि लड़की अपनी पसंद का इजहार करती है। हालांकि आप देखें, आप ही के जो अकायद कहते हैं कि मर्द को इजाज़त देते हैं, उनके अकायद में औरत को क्यों मना किया जाता है? हालांकि आप देखें, आप ही के अकायद की रूह से मैं कहती हूँ, इस्लाम को ही देख लें। इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद और जो उम्मुल मोमिनीन खतीजा थी, आप बताएं कि उनका रिश्ता जब हुआ था, क्या वो पसंद का नहीं था? दोनों की मर्जी का, पसंद का रिश्ता था। और दोनों ने एक दूसरे को देख के साथ काम करते थे और मर्जी से। और उन्होंने जो पहली शादी की प्रपोजल भी दिया था, तो वो खतीजा ने दिया था प्रॉफिट मोहम्मद को, औरत ने मर्द को दिया था। ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में मौजूद है, यानी कि आपका ट्रेडिशनली अरब के ट्रेडिशन में मौजूद है। और यही कॉन्सेप्ट अरब में आज भी है। वहां पे औरतें देती हैं मर्दों को, वहां पे कॉन्सेप्ट और है मर्द और औरत का। जो हमारा, आपको पता है अरब का कॉन्सेप्ट जो अरब में है, जो हम पर्दा यहाँ पे कह लेते हैं ना, पाकिस्तान या इंडिया, इनमें जो पर्दे का कॉन्सेप्ट भी औरत का ले लें कि वो अलग है, उनका और है। वो कहते हैं कि औरत को हमने एक ऐसी चीज़ है कि उस वक़्त तक रखी जाती है औरत को, मतलब उसके ऊपर पर्दा दिया जाता है, जबकि जब औरत किसी मर्द की वो के साथ एग्रीमेंट में आ जाती है, निकाह कर लेती है, तब उस पे पर्दा लागू होता है। उससे पहले औरत पर्दा नहीं करती। वहाँ पे लड़कियां ओपन जा घूमती हैं अरब में, इसलिए कि उनका कॉन्सेप्ट ये है कि पहले उन पे हर मर्द की नज़र पड़ सकती है, किसी को पसंद आ सकती है। प्रपोज जब उनके प्रपोजल आते हैं, वो एक दूसरे के लिए कमिटेड हो जाते हैं, फिर वहाँ से वो पर्दा करती है कि ये अब कमिटेड है भाई, एक एग्रीमेंट में आ गई है। उनका ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को हम लोगों ने बिल्कुल ही अलग तनाजुर दिया हुआ है, और एक घुटन की फ़ज़ा क्रिएट करके तमाम तर जो है जो तकलीफ़ है, जो अजियत है, जो हक तलफी है, वो औरत की है। अफाफ मैम, क्योंकि बात यहाँ पे लेडीज़ ही की हो रही है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हो रही है, हम किसी भी मुल्क पर ना बेजा तनकीद करते हैं, ना ही कुछ करते हैं। बट मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। प्लस आप कई मुल्कों में काफ़ी अच्छी संस्थाएं चला रही हैं और आपकी देखरेख में बहुत कुछ चल रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कई वीडियोस मंजर आम पर आती हैं कि पता नहीं वो ससुर लोग हैं उन लड़कियों के या हस्बैंड हैं, गॉड नोज बेटर, बाकायदा घर से निकाल के सड़क तक ले आते हैं मारपीट करते हुए अपनी बहुओं को। और जाहिर सी बात है उनकी बहुएं या बीवियां जो भी कुछ होती होंगी, और मैंने आसपास के लोगों को देखा है कि वो बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे अनकंसर्न्ड हैं। तो वहाँ के लॉ के बारे में अगर आपको जानकारी हो या सामाजिक वे के बारे में, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या है। और मैं पूछ भी आपसे इसलिए रहा हूँ, ये भी मैं क्लियर कर दूँ कि हमारे इंडिया में तो बहुत सख्त कानून है इसके लिए। पहली बात तो अगर बंद गेट भी हैं किसी घर के और लेडी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बाहर चली जाएं, तो कम से कम 10-20 आदमी पड़ोस के इकट्ठे हो जाएंगे, गेट खुलवाने की कोशिश करेंगे कि ताकि ये मामला बंद हो और पता चले कि हो क्या रहा है, और उनमें मुफाहमत कराने की कोशिश करेंगे। और अगर गेट उन 2-4-10 लोगों से खोला नहीं जाता है, तो फौरन वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पुलिस को कॉल करेंगे, पुलिस आएगी, गेट खुलवाएगी। ये एक मैंने बेसिक बात बताई। तो प्लीज़ बताएं कि वहाँ के लॉ ऐसे हैं या सामाजिक ढांचा ऐसा है। ये सिर्फ मैं लड़की और औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात पूछ रहा हूँ एंड नथिंग एल्स। प्लीज़ बताएं, शुक्रिया। अफ़ाफ मैम, आपने अपनी फर्स्ट ऑडियो जो जवाब दे रही थी, आपने ये कहा कि पाकिस्तान के लॉ में अगर कोई लड़की या कोई औरत असमत दरी यानी कि रेप का
केस लेकर जाएगी तो उससे 4 गवाह माँगे जाएँगे। तो ये तो एक तरह से शायद इस्लामिक लॉ है, हालाँकि कुरान शरीफ से इस बात ये प्रूव नहीं होती है, इस पे भी हमारी काफ़ी डिस्कशंस हुई हैं। बट अगर ये इस तरह का कॉन्सेप्ट एक कानून को लेके किया गया है, यानी कि लेडी अगर रेप का केस लेके जाए, तो मेरे ख्याल से ऐसा तो शायद पाकिस्तान में नहीं है कि अगर किसी ने चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया और चोरी का जुर्म उस पे साबित हो गया, क्या उसका भी हाथ काटा जाता है या उसको बस सज़ा अपने कानून के हिसाब से देते हैं, साल 6 महीने या जो भी उनका लॉ कहता होगा? ये एक सवाल काफ़ी हो जाएगा, प्लीज़ बताएँ। शुक्रिया। हमारे यहाँ इन मसाइल का जो इशू यही है कि हम दोनों अतराफ जो हैं उनको किसी तौर इंसानी लेवल पे आना पड़ेगा, खुद को भी इंसान समझना और दूसरे को भी इंसान समझना पड़ेगा, वरना ये मसाइल हल नहीं होंगे। मर्द एक तरफ खुद को बड़ा एक ताकतवर एक पहलवान समझता है, औरत को कमज़ोर समझता है। ये जो एक बैलेंस अनबैलेंस की गेम है, इसने जो इंसानियत का लेवल है ना वो बिल्कुल ज़ीरो कर रखा है दोनों के दरमियान में से। औरत भी इनकी नज़र में इंसान नहीं है, मर्द ने खुद को भी बहुत ऊंचा उठा लिया इंसान के लेवल से, इनको भी नीचे आना पड़ेगा इंसान इंसान के लेवल पे, और औरत को भी ऊपर उठाना पड़ेगा इंसान के लेवल पे, तभी ये मामलात सुधरेंगे। जहाँ पे आप कहें कि आप खुद खुदाई तख्त पे बराजमान रहें, खुदा के अवतार बने रहें, औरत जो है वो बिल्कुल आपके पाँव की जूती बनी रहे, तो ज़िंदगी के मामलात कभी सुधरेंगे नहीं बल्कि दिन ब दिन बिगड़ेंगे। तो इनका हल यही होता है कि दोनों को बराबर आना पड़ेगा, औरत को भी इंसान समझे, उसको भी समझें कि उसके अंदर भी वही एहसास, वही जज्बात, वही चीज़ें हैं जो आपके अंदर हैं। इसी तरह आप भी ज़रा खुदा के तख्त से नीचे उतरिए, ताकत की ये जो जंग को जो है इंसानियत के लेवल पे लेके आएँ और ख़ुद को इंसान समझें, इंसान समझ के दूसरे का दर्द समझें, तो मामलात ही कोई नहीं है, समझने को इतने बड़े नहीं हैं। सिर्फ़ प्रॉब्लम ना समझी की वजह ये है कि जब हमारे देखने की नज़र जो हमने चश्मे लगाए हुए हैं ना, वो हमने मर्द ने ताकत का चश्मा लगाया हुआ है, औरत के को गुलामी का लगवाया हुआ है। सिर्फ ये है, चश्मे बदलने की देर है। हमारी सोसाइटी ने के ये जो बिल्कुल गैर मतवाज़न जो रवायात और सोचें हैं, जो सदियों से जो जिन पे हम अमल कर रहे हैं, इसमें जितनी बुरी तरह औरत कुचली गई है, उसका उतना बड़ा नुकसान मर्द को भी हुआ है। हकीकत है ये, आप किसी भी जगह पे ले जाएँ, इनको अब्यूज़र की शक्ल में भी अगर देखें, हर मुजरिम की भी एक नफ्सियात होती है। कोई एक कत्ल भी इंसान करता है ना, अगर आप उसको कातिल से हट के देखें कि वो कातिल है, मैं मानती हूँ गलत है, जुर्म है, इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बिसाइड दैट आप इसको बेहैसियत इंसान देखें तो उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है, उसको कत्ल तक लाने के पीछे एक अवामिल होते हैं। उसमें सोसाइटी, उसके घर का माहौल, उसके मुशाहिदात, उसके तजर्बात, उसके एहसासात जो जामिद हो चुके होते हैं, उसकी फीलिंग्स, उन तमाम का अमल दखल होता है। वो पूरा पैकेज होता है जो उसको ड्रैग करता है एक इंसान को मारने में। ये आम इंसान नहीं कर सकता, हर वो इंसान इस अमल पे आमादा नहीं हो सकता जो एहसास रखता हो, जो ज़िंदा हो। ये हमेशा वही इंसान दूसरे का कत्ल करता है जो अंदर से खुद मीर फैसल साहब, ये मैं पहले भी आपको बताया था, जिस प्रोब में लोगों को बड़ी उछल रहे थे कि ये बात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है, लेकिन ये ख़िलाफ़ नहीं थी, वो बात हकीकत है। पाकिस्तान का कोई कानून नहीं है जो डोमेस्टिक इश्यूज, मतलब जो आपके आइली जो जो मसाइल हैं उनके लिए। अगर मियाँ बीवी को पीटता रहे, घर वाले सड़क के ऊपर भी पीट रहा होगा, किसी को कोई जाके नहीं मतलब पुलिस में इन्वॉल्व होगा। जबकि इंडिया में बहुत सख्त कानून है, मैं वाकिफ़ हूँ इस चीज़ से, इंडिया में बाकायदा शिकायतें भी जाती हैं। पाकिस्तान में तो आप रेप करने के लिए भी हो जाता है, अगर किसी लड़की का, तो वो रेप के लिए भी जाती है तो उसको 4 गवाह चाहिए। 4 गवाह नहीं होंगे तो ज़ना बिल जबर जो है वो ज़ना बिल रज़ा बन जाता है, और उल्टा लड़की जो है वही चार्ज हो जाती है, उसको अंदर कर दिया जाता है। ये तो वहाँ के कानून है, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये जो सोसाइटी है, ये मर्द ज़दा समाज है, मर्द परस्त समाज है। जो इनकी जो रवायात हैं ये मर्द ज़दा हैं, इसलिए इन लोगों को आप कुछ भी कर लें, इनमें पूरे बेनिफिट जो है वो मर्द को जाता है, चाहे वो औरतें ही भी और मर्द को ही सपोर्ट कर रही होती हैं, और इसलिए कि उनको पता है कि उन्होंने घरों में रहना आखिर किसकी बिना पे, किसके बिना बगैर है, वही उसको बैसाखी की मानिंद रखती हैं। और दूसरी तरफ से इसका नुकसान जो इस तरह के माहौल का नुकसान, हम लोग समझ रहे होते हैं कि हम औरत को दबा रहे हैं या औरत को काबू कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन माने
اگر آپ اس کو میڈیکلی دیکھیں نا اس پورے تناظر کو، تو اس کا سب سے بڑا نقصان بذات خود مرد کو ہے۔ اس میں عورت تو پستی پستی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جو تکلیف حق بھی پسے جاتے ہیں، ظلم بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرد یہ جو اس کا پورا نقصان مرد کو بھی ہے، کیونکہ آپ خود سوچیں کہ آپ اگر مرد بیوی کو مار رہا ہے اپنے سڑک کے اوپر، تو آپ کو کہیں سے نظر آتا ہے کہ وہ مرد کسی طور سکھی ہے؟ آپ اس کو بسائڈ دیٹ کہ وہ ابیوزر ہے، ٹھیک ہے، ایک مجرم ہے، آپ اس سے ہٹ کے سوچیں، ایک بحیثیت انسان سوچیں کہ ایک انسان جو ہے چاہے وہ میل سمجھ لے، ایک میل ہے وہ فیمیل کو سڑک کے اوپر ایسے مار رہا ہے، تو آپ اگر دونوں کا تجزیہ کرنا پڑے آپ کو نفسیاتی طور پہ، عورت کا تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایک بڑا کلیئر ہے کہ بھئی اس سوسائٹی میں اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک آبجیکٹ کی طرح ہے، وہ کہیں پہ بھی کوئی رکھ دے اس کے ساتھ جو کوئی مرضی سلوک کرے اس کو بھگتنا ہے، بھگتنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ لیکن دوسری طرف سے آپ اس جو ابیوزر ہے اس کا کیا نفسیاتی تجزیہ کریں گے؟ کیا آپ کو کہیں سے لگے گا کہ اس کا تربیتی لیول، شعوری لیول، یا پھر اس کے اندر تھوڑی سی انسانیت پائی گئی ہے؟ اگر اس میں تھوڑی سی انسانیت یا رحم کا جذبہ ہو، تو کیا کوئی انسان جو ہے کسی دوسرے انسان کے اوپر، بیوی چھوڑ کے کسی دوسرے انسان کے اوپر اس طرح کا تشدد کر سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتی۔ یہ انسان اس سطح پہ جب آتا ہے تو اس کے اندر انتہا کی سفاکیت ہوتی ہے۔ جب سفاکیت آتی ہے تو آپ میں انسانیت نہیں ہوتی، آپ ایک روبوٹ جو بن کے کام کر روبوٹک سماج کا حصہ ہوتے ہیں، جو آپ کو کسی طرح وہ چیزیں انجیکٹ انہوں نے کی ہوتی ہیں کہ آپ کی ایک آپ کو ایک تقویت دے رہی ہوتی ہیں جو آپ کو، لیکن آپ کو وہ چیزیں انجیکٹ تو کی ہوتی ہیں، آپ ان کے اندر جوش میں آ کے مار پیٹ رہے ہیں، لیکن اندر سے سکھی آپ بھی نہیں ہوتے۔ جو انسان دوسرے کو مار رہا ہوتا ہے سکھی وہ خود بھی نہیں ہوتا۔ یہ نفسیاتی تجزیہ، وہ مرد خود اندر سے مرا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے جب انسان دوسرے پہ اس طرح تشدد کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، وہ مرد مرد نہیں ہوتا، وہ مردہ ہوتا ہے، وہ اندر سے خود مرا ہوتا ہے، اس کا انسان اندر سے مرا ہوتا ہے، وہ لاش ہوتا ہے۔ تو ایک لاش کی مانند جو مرد اس سوسائٹی میں جی رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو انسان نہیں رہنے دیا۔ فاف میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم۔ دیکھیے، کیونکہ لیڈیز کے اور ڈومیسٹک وائلنس پہ یہ باتیں شروع ہوئی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جب نام آیا ہے تو میں انڈیا کے لاز کی جانکاری بھی ضرور دوں۔ یہاں پہ تو بہت سخت قانون ہیں لیڈیز کے ریگارڈنگ، ذرا سی آواز یا چیخنے چلانے کی آواز چلی جائے تو کارروائی ہو جائے گی۔ ریپ تو ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، ریپ کے لیے ثابت ہونے پر کم سے کم 7 ایئرس کی امپریزنمنٹ ہے، یعنی کہ جیل ہے، اور وہ سزا عمر قید تک بھی جا سکتی ہے کرائم کے حساب سے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس طرح کا یہاں پہ کوئی کانسیپٹ کیونکہ نہیں ہے کہ بھئی ہاتھ کاٹنے والی بات ہوئی یا یہ کہ چار گواہ لاؤ، دس اینڈ دیٹ، وہ الگ ایک موضوع ہو جائے گا، بٹ لیڈیز کو بہت زیادہ تحفظ دیا جا رہا ہے انڈین لاز میں، اور یہ ایک طرح سے بہت اچھی بات ہے۔ اور یہاں پہ اس طرح کا تو تصور بھی کوئی نہیں سوچ سکتا، چاہے وہ ہسبینڈ نام کی چڑیا ہو، چاہے وہ سسور یا کوئی بھی ہو جینٹس، کہ خدا نخواستہ لیڈیز کو مارتے پیٹتے ہوئے اتنی ہمت تو قیامت تک نہیں کر سکتا کہ بازار تک لے آئے یا سڑک تک لے آئے۔ ہماری سوسائٹی جو ہے یہ مرد نہیں، مردوں کے بھیس میں مردے جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے، اور صدیوں سے کر رہی ہے۔ جو یہ ڈھانچہ آپ کو نظر آتا ہے مرد کا، یہ بظاہر آپ کو ایک ہیولا نظر آتا ہے طاقت کا، لیکن اندر سے یہ ان میں سکون نہیں ہے، اندر سے یہ نفسیاتی طور پہ مردے ہیں۔ اور یہ جو ابیوز نظر آتا ہے اتنی بڑی تعداد میں، اس کی وجہ یہی ان کا مردہ پن ہے۔ اور اگر ان میں وہ زندگی کی کوئی رمق ہو، سکون ہو، تو وہ انسان خود بھی سکون سے رہتا ہے، دوسرے کے ساتھ بھی، ایک خاص طور پہ اپنے پارٹنر کے ساتھ ایک انسانیت کا سلوک کرتا ہے۔ تو یہ اس کی سب سے بڑی میری نظر میں تو یہی تجزیہ ہے اس چیز کا۔ تو یہ سوسائٹی کا، ہم اس کو کسی بھی اینگل پہ لے جائیں، میں کیونکہ یہ نہیں کہوں گی کہ میں عورت ہوں تو میں عورت کی سائیڈ لیتے ہوئے یا عورت کے ظلم بیان کرتے ہوئے یہ بھول جاؤں کہ مرد بھی انسان ہے، اور اس کے یہ تمام اس قسم کی حرکتوں کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، وہ بھی تو، اس کو بھی تو ایک معاشرہ، یہی معاشرہ پروان چڑھا رہا ہے جو عورت کو چڑھا رہا ہے۔ وہ مرد کوئی آسمان سے تو نہیں ٹپک رہے نا۔ تو اگر شروع کے مرد اگر غلط تھے تو جو نئے پیدا ہو رہے ہیں بچے، ان کی تربیت کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ یہی معاشرہ کر رہا ہے نا۔ اگر آج جو ماؤں کو انصاف مل جائے، وہ ایک بڑا ایک
عام فہم ایک وہ محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنی اگر نسلوں کو جو ایک مرد جو ہوتا ہے وہ عموماً جو ہے اپنے بچے کے لیے ہم شہزادے کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ یہ میرا شہزادہ ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ شہزادہ جو ہے وہ ملکہ کی گود سے پیدا ہوتا ہے، ملکہ کی کوکھ سے آتا ہے، ایک لونڈی کی کوکھ سے نہیں آتا۔ اگر آپ نے بچوں کو شہزادے یا شہزادی کے روپ میں دیکھنا ہے تو پہلے اپنی بیویوں کو ملکائیں بنانا پڑے گا، صحیح۔ ہاں، پہلی بات تو یہ اخلاقیات کے خلاف ہوتا ہے کہ اگر ایڈمنس بورڈ پہ بات چیت چل رہی ہے تو سب کو نظر آتا ہے گروپ ایڈمن موڈ پہ ہے، اس وقت دو بولنے والوں کو ڈسٹرب کرنا۔ چلیے ڈسٹرب کر بھی لیا، پوچھ لیا کہ ایڈمن موڈ کیوں لگ رہا ہے، میں نے بتا دیا کہ میں بھی آپ سے بات نہیں کر سکتا، آپ سن لیں اور ایڈمنس موڈ کے بعد آپ اپنی بات رکھ لیں۔ انہی شخص نے پھر عفاف میم کو کال کی اور پرسنل انفارمیشن لینے کی کوشش کی۔ یہ نہایت ہی جاہلانہ اور غلط طریقہ ہے اور اس سے آدمی کی سینس کا پتہ چلتا ہے۔ کسی بھی ممبر کے ریگارڈنگ کوئی انفارمیشن کسی کو چاہیے بھی، پہلی بات تو وائی، تو وہ ایڈمن سے رابطہ قائم کریں، ایڈمن سے پوچھیں۔ خصوصی طور پر لیڈیز کے نمبر پر جا کر پرسنل انفارمیشن کی جانکاری لینا ہمارے گروپ رولز کے خلاف ہے اور اس پہ ہم سیدھا سیدھا ریموول کر دیتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی کوئی معلومات لینی ہے، کوئی جاننے کی جستجو ہے تو صرف آپ ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ، وہ بھی صرف اسپیشلی آپ ہم سے پوچھیں گے، ادر ایڈمن سے بھی نہیں اس ریگارڈنگ، کیونکہ یہ معلومات اگر دینی ہوگی تو ہم دیں گے، کتنی دینی ہے یا نہیں دینی ہے۔ بہرحال لیڈیز ممبرس کے نمبر پر جا کر یہ پوچھنا کہ پرسنل انفارمیشنز کی جانکاری لینا آفینس ہے ہمارے گروپ کے حساب سے، سبھی لوگ دھیان رکھیں گے۔ ہم لوگ اس طرح کے ٹاپکس جو سماج کو بھی فائدہ دیں، سماج کی کمیاں بھی اجاگر کریں اور ہمیں سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملے، ارریسپیکٹیو آف کنٹریز، ارریسپیکٹیو آف ریلیجنز، ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے، کیونکہ ہمارے گروپ کا مقصد خالی لمیٹڈ نہیں ہے بٹ یہ بھی ہے کہ ہم سماجک اویئرنیس، کیونکہ سماج سے ہی سب کچھ بنتا ہے، سماج ہے تو دھرم ہے، سماج ہے تو مذاہب ہیں اور سماج سے ہی سب کچھ بنتا ہے، مذہب سے سماج نہیں بنتا، سماج سے مذہب بن سکتے ہیں۔ اسلامی کے مولانا منور حسین نے تو بڑے کلیئر الفاظ میں انٹرویو بھی ان کا موجود ہوگا، انہوں نے باقاعدہ اس قانون کی حمایت کی تھی اور اس پہ سختی برتی تھی کہ یہ قانون ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رہے گا، اس پہ دوسری کوئی بات نہیں کی جانی چاہیے۔ اور ایون کہ ان سے تو کسی نے یہ بھی پوچھا تھا کہ سوال کیا تھا کہ اب تو ڈی این اے وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں، تو ڈی این اے سے پتہ لگ جاتا ہے اور جو بات صاف ہو جاتی ہے ریپ ہوا ہے یا کس نے کیا ہے۔ یہ تو اس نے کہا تھا کہ اس معاملے میں ڈی این اے بھی جو اسلام میں حرام ہے، کہ ڈی این اے کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو آنکھوں دیکھے چاہیے، ایون کہ جو چیزیں سائنٹیفکلی پروف ہو جاتی ہیں وہ بھی نہیں۔ مطلب سوچیں کہ یہ دماغ مائنڈ سیٹ ہے ہمارے مفتیان کا، جو ہمارے علماء کا، جن کو سو کالڈ، جن کو بڑا سروں پہ اٹھایا جاتا ہے، ان کا یہ ذہنی لیول ہو تو ان کے پیچھے امت کا کیا لیول ہوگا، جو ہاتھوں میں باقی تو دنیا کی ہر جو ٹیکنالوجی اٹھائے پھرتے ہیں، لیکن ان کو اس معاملے میں جو انسان کی زندگی کو آسان بنائے، وکٹم کو جو ہے انصاف دلائے، اس معاملے میں یہ لوگ جو ہے مکمل طور پہ جو ہے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عورت کے معاملے میں یہ انتہائی جو کمینی فطرت رکھتے ہیں، سیدھی سی بات ہے عورت کے معاملے میں، کیونکہ آپ نے عورت کو قابو کر کے رکھنا ہے، مقصد سارا یہ ہے کہ عورت کو آپ جتنا قابو کر سکتے ہیں کیجئے، کیونکہ عورت انسان تو ہے نہیں، عورت کو انسان تو رہنا ہی نہیں چاہیے، اس کی مجال کہ وہ اپنے مرضی سے بات کر سکے، اس کی مجال کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی زندگی کا فیصلہ کر سکے، اس کی مجال کہ وہ اپنی زندگی کا ہم سفر چن سکے، اس کی مجال کہ وہ اپنی زندگی، اپنی کوئی بھی زندگی کا جو کام ہے بنا مرد کی اجازت کے کر سکے۔ تو آپ تو مکمل طور پہ مرد کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، آپ کو حق کیا حاصل ہے کہ آپ سوچ بھی سکیں، اپنی عقل کا جو بھیجا آپ کو اوپر کھوپڑی میں دیا ہے، یہ تو وہ میرا خیال ہے خدائی کوئی اسے سمجھ لیں، ان کے مطابق یہ خدائی نے غلطی سے دے دیا، ورنہ دینا اصولاً اس کا کوئی تک نہیں بنتی تھی دینے کی، تو ان کے مطابق یہ خدائی غلطی ہے کہ ہمارے بھیجوں میں یہ جو تھوڑی بہت عقل نام کی موجود ہے، اس لیے وہ ہمیں یہ نہیں چاہتے کہ اس کو ہم استعمال کریں کسی طور، تو اس کے لیے یہ تمام تر جو لوازم چوری کا سزا کا تو یہ حساب ہے کہ ہمارے چور ماشاءاللہ سے سعودیہ کے پاس چلے جاتے ہیں سارے، جو ہاتھ کاٹنا تو بہت دور کی بات ہے، ورنہ آپ کو ہر دوسرا بندہ وہاں پہ ٹونڈا ملتا، لیکن آپ کو ایسا نظر نہیں آتا نا، تو یہ معاملات نہیں ہے، یہ معاملات وہاں آتے ہیں جہاں پہ عورت کو قابو کرنے کی گیم ہے ساری، اور خاص طور پہ کیونکہ جنس کے معاملے میں ان لوگوں نے جو رویہ اپنایا وہ انتہائی بھیانک ہے، انہوں نے ایک فطری نظام کو ایک آرٹیفیشلی جو ہے نا چیزوں کے انڈر لینے کی کوشش کی ہے،
تمام تر جو اپنا زور ہے ان چیزوں پہ لگا دیا ہے جن کو ایک پانی کے بہاؤ کی طرح چھوڑ دینا چاہیے تھا، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اگر آپ انسانی ذہن کی مانند سمجھیں، آپ جس پہ جتنی پابندی لگاتے ہیں، انسان تمام تر کوشش ہوتی ہے انسان کی کہ پہلے اس کو اس کی تجسس اس کی طرف بڑھ جاتا ہے، تو ہم لوگوں نے وہ تجسس بڑھا کے ان چیزوں کو جتنا بند کر کے لوگوں کے دماغوں سے کھیلا ہے، جن کو اگر کھلا چھوڑ دیا جاتا، یا میں یہ نہیں کہتی کہ بالکل ننگے ہو جاتے، لیکن اگر نارمل رویے کیے رکھے جاتے ان چیزوں پہ، تو یہ آپ یقین مانیں یہ گھٹن نہ ہوتی، اور لوگوں کا اتنا تجسس نہ ہوتا، ان لوگوں ہر تمام کام چھوڑ کے اس کی طرف راغب نہ ہوتے۔ لیکن ہمارے ان جو غیر فطری رویے ہیں، گھٹن ہے، اس نے تمام تر پوری اگلی نسل کی توجہ اس طرف کر دی ہے، اور اب اس کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس کو کیسے اس کو انڈو کریں۔ تو اب اس کے بجائے ان میں پراپر سیٹ اپ کرنے کے، ان لوگوں نے مزید ان میں اس قسم کی چیزیں انڈیلتے ہیں، جس طرح یہ اب ریپ کا قانون ہے۔ ریپ کا تو خیر پرانے قوانین میں ہے، یہ تو خدائی قوانین کہتے ہیں ان کو، کہ ریپ کے قوانین میں 4 گواہ چاہیے۔ یہ اب میں اس پہ بحث نہیں کرتی کہ یہ جو ہے قرآن میں یہ ہے یا نہیں، یا اسلام میں ہے یا نہیں، لیکن یہ اب اسی بات پہ میں یہ آخری آڈیو ہی کروں گی بچیوں کے معاملات میں۔ اب دیکھیں بچیوں کے معاملات ہوتے ہیں نوجوانی میں، اب بے شمار بچے بچیاں جو ہے نوجوانی میں ہمارے ایک ڈیفرنٹ لائف ہوتی ہے، اور بچے بہت اپنی نہ سمجھی میں، یا سمجھ لیں کہ ماحول کے تنگ سے، ماحول سے، گھٹن سے بچے ایسے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں لائف کے، جو اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، یا ان کو سمجھ لیں نابالغ ہونے کی وجہ سے ذہنی طور پہ، تو وہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس معاملے میں بھی لڑکیوں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہ لڑکوں سے قدر بالکل مختلف ہے۔ لڑکیاں کے وہ تمام ایسے ایکسپیریمنٹ جو لڑکی ذہنی طور پہ نابالغ ہونے کی وجہ سے کرتی ہے، وہ اس کی تمام عمر کا ایک جو ہے بدنامی، یا تمام عمر کی ضلالت بن جاتی ہے۔ لیکن لڑکا اوکے ہے، لڑکے تو کہتے ہیں عام لفظ میں کہ منڈے تو کردے ہی ہوندے نے، یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، لیکن لڑکی جو ہے وہ عزت پہ بناتی ہے اس کی، کیوں؟ حالانکہ لڑکی جو ہے وہ اس کی زندگی جو ہے یا اس کے معاملات اس سے الگ ہیں، حالانکہ فطرت نے لڑکی اور لڑکے کو ذہن تو وہی دیا ہے، زندگی تو دی ہے، اس کو بھی وہی سوچ ہے، وہ ایکسپیریمنٹ وہ بھی کرے گی، یا اگر اس کو سمجھے نہ سمجھی سمجھ لیں، ماحول سمجھ لیں، مختلف وجوہات ہوتی ہیں جس میں بچیاں بھی تنگ آئی ہوتی ہیں، اور جن کے گھروں کے حالات بچیوں کے ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے، وہ بیچاری آپ یقین مانیں ہماری لڑکیاں ایسی وہ ایک جس طرح کے ماحول میں پلی بڑی ہوتی ہیں، ان کو باہر سے کوئی بھی ایک ان کا بڑی آسانی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ ان کے ایک لائف کے کوئی وہ ایکسپوجر نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں اگر کوئی بچی قدم بھی اٹھاتی ہے تو ہمارے ہاں تو بڑی جان پہ بناتی ہے، گھر والوں کی بھی عزتوں پہ بناتی ہے، ان کو بدنامیاں پھر تمام عمر کے لیے اس کو سنایا جاتا ہے، حالانکہ یہ لائف کے ایکسپیریمنٹ ہے، لائف کی زندگی ہے۔ ایک بچہ یا ہو یا بچی ہو، انسان کی زندگی اس طرح کے بڑے سے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو ان چیزوں کو سمجھ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی زندگیاں برباد کرنے کا حق نہ میرے پاس ہے، نہ آپ کے، نہ سماج کے، نہ گھر والوں کے۔ بچے ہیں، ان کو اتنا تو حق ملنا چاہیے کہ وہ انسان کے بچے ہیں، اگر غلطی کی ہے تو غلطی کرنا، جب فطرت نے انسان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ غلطی کرے، تو میں یا آپ کون ہوتے ہیں کہ ان سے یہ حق چھینیں، یا ان کی ان غلطیوں کی بنا پہ ان کی زندگیوں کو تباہ کریں، یا ان کی زندگیوں کے اوپر اپنی سوچوں کے پہرے لگائیں؟ لیکن ہم کرتے ہیں، اور بہت بڑی ڈٹائی سے کرتے ہیں، اور بڑا ہمارے اندر جو توازن انہی چیزوں میں لے آتے ہیں کہ ایک بہت ایک بگ ڈفرنس ہے لڑکی اور لڑکے کے درمیان میں اس طرح کے معاملات میں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں لڑکیوں میں بالکل آپ کو خود اعتمادی نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کا بڑا فیئر ہوتا ہے عزت کا، بڑا فیئر، کیوں عزت لڑکی کی کیوں، لڑکے کی کیوں نہیں؟ مطلب یہ سمجھ میں آئی بات آپ کو، کہ یہ تمام معاملات جو مرد کی عزت جو ہے وہ عورت کے ساتھ جڑی ہے، مرد کی غیرت عورت کے ساتھ بھی، اپنی غیرت خود سنبھالو نا، اپنی عزت اور غیرت کے ٹوکرے اپنے سروں پہ اٹھاؤ نا، تاکہ آپ کو بھی پتہ لگے عزت کیا ہے، غیرت کیا ہے۔
अपनी इज़्ज़त गैरत सारी औरत को उंडेल के तो खुद बिल्कुल आज़ाद फिरते हैं, लेकिन औरत जो है वो बच्ची हो तो पहले बाप और भाई की इज़्ज़त का ख़्याल रखे, बड़ी हो तो फिर शौहर और ससुर की, फिर उसके बाद बेटे की, मतलब अब ज़िंदगी तमाम दूसरों की इज़्ज़तों का बोझ ढोते गुज़र जाती है, लेकिन उसकी अपनी कहीं कोई इज़्ज़त नहीं है औरत की, ना बच्ची की, ना बहन की, ना बेटे की, ना माँ की, ना आगे बहू की, कहीं कोई इज़्ज़त नहीं है। दूसरों की इज़्ज़त का वो एक कहते हैं ना, वो टोकरा है बस। हमारे प्योर डिस्कशन में ग्रुप में काफ़ी लेडीज़ मेंबर्स हैं और ज़्यादातर तो वो खामोश रहती हैं, लिसनर हैं, बट उसमें से काफ़ी एक्टिव भी हैं, बोलती और सुनती भी हैं। खुसूसी तौर पर अफ़ाफ़ मैम हैं और वजीहा मैम हैं। ये कम से कम एक हफ़्ते में एक टॉपिक इल्मी ज़रूर लेते हैं। इनका इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अदर लेडी मेंबर्स से भी ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर वो इस तरह के मामलात में या इल्मी टॉपिक एडमिन मोड पे दे सकते हैं तो वो भी आगे आएँ। और जो वक्तन फ़वक्तन जाती है, अभी 2-3 दिन से पहले से काफ़ी लोगों में तासुर गया, और मैं ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि ये गलत तासुर था कि आमिर फैसल सिर्फ लेडीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, उनका ज़्यादा फेवर कर रहे हैं और जेंट्स का नहीं। तो ये बिल्कुल आप लोगों की सोच गलत है। हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। और लेडीज़ मेंबर्स में से भी ज़ाहिर सी बात है कि जेंट्स मेंबर्स भी कुछ लोगों की बहुत तारीफ़ करते हैं, कुछ लोगों की थोड़ी कमियाँ निकालते हैं। बहरहाल कुछ मेरी इंफॉर्मेशन और शिकायत मुझे मिली हैं कि कुछ लेडी मेंबर्स ने कुछ इंसल्ट की है किसी अकाबरीन की। वो ऑडियोज़ मैंने सुनी नहीं है, हालाँकि मैं सुनूँगा तो कार्रवाई भी कर सकता हूँ। बट मैं फिर लास्टली कहता हूँ कि सब लोगों का रिस्पेक्ट इंशाल्लाह मेंटेन रखा जाएगा। सब लोगों को बहुत इज़्ज़त व हुर्मत दी जाएगी जैसे कि हम सभी मेंबर्स को देते हैं, और ये इज़्ज़त व हुर्मत सबके लिए बराबर होगी, जेंट्स और लेडीज़ के लिए। किसी को भी किसी के भी अकाबरीन की इंसल्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और मेरे सामने अगर कोई भी मामला ऐसा पेश हुआ कि किसी अकाबरीन की इंसल्ट की गई है, हालाँकि वो ज़रूरी नहीं है, आप अपनी बात रखें, अपना प्रोटेस्ट रखें, बट इंसल्ट की ज़रूरत नहीं है, तो वो रिमूवेबल ऑफेंस होगा और बिल्कुल रिमूवल किया जाएगा। इस बारे में ग्रुप की पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस वाली रहेगी, और इंशाल्लाह तमीज़, तहज़ीब, अखलाकियात से सब लोग वेलकम हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।